So we are live, yes. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ. آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہونے والا ہے انشاءاللہ، کیونکہ بیکاز وی ہیو اے سیشن آن دی پریپریشن آف رمضان. اسٹارٹ کرنے سے پہلے سیشن میں انشاءاللہ قرآن کی ریسیٹیشن کرنا چاہوں گا، قرآن ورسز کی. تو آئی وڈ جسٹ بگن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق اللہ العظیم. The month of Ramadan is that in which was revealed the Quran, a guidance for the people and clear proofs of guidance and criterion. So whoever sights the new moon of the month, let him fast it. صدق اللہ العظیم. So we will be just starting off with the speaker's profile inshallah. بیسیکلی آج محمد علی بھائی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن جو محمد علی بھائی کو نہیں جانتے ان کے لیے میں بتاتا چلوں کہ محمد علی بھائی از اے ٹیچر، ٹرینر اینڈ اے موٹیویشنل اسپیکر. ہی ہیز اے ڈگری ان BS میکینیکل انجینئرنگ فرام غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ سائنسز GIKI, as well as post graduate diploma in applied psychology. Mr. Ali has dedicated One second. Mr. Ali has dedicated his life to bring about productivity in lives of youth. He joined the teaching profession solely for the love of educating the youth. His core value is that he shares the same background with the youth of today and has genuine concern about their issues. His vision is to help individuals become well balanced, who are not only skilled in their respective fields but also recognize and fulfill their religious obligations and participate actively in their communities. Muhammad Ali Bhai is basically a part of Youth Club. He is a well-known motivational speaker and has taken training in public speaking from international trainers. Muhammad Ali Bhai has delivered seminars in various universities and institutions, some of which include LUMS, University of Punjab Department, Pharmacy Department, Microbiology Department, University of Management and Technology UMT Lahore, Service Institute of Medical Sciences, Rifa University, Lahore and Rawalpindi, UET Lahore, Kite, Karachi, Shifa Medical College, Islamabad, GIKI as well. So moving on, his specialty and core area is Islamic self-development. Muhammad Ali delivers regular character building classes and workshops for youth at Youth Club Lahore. His classes are unique and highly interactive. In those classes, contemporary issues of youth are discussed and youth are taught self-help concepts in the light of Islam. So بیسیکلی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کافی انٹرسٹنگ اس لیے ہے بیکاز وی ہیو اے ٹاپک آن پریپریشن آف رمضان وچ از نیمڈ ایز رمضان ریس، ریزولوٹ فیتھ ان ڈسولوٹ ٹائمس. آج دیکھیں ہم لوگ ہر چیز کے لیے پریپیئر کر لیتے ہیں. وی ڈو گروسری، ہم شاپنگ کر لیتے ہیں رمضان کے لیے، ایوری ایسپیکٹ سے اپنے آپ کو کور کر لیتے ہیں. بٹ واٹ وی فیل ٹو ڈو اور واٹ وی فارگیٹ ٹو ڈو از پریپیئر آور سیلف اسپرچولی فار رمضان. So if I talk about Mr. Muhammad Ali, he will be giving a talk on the preparation of Ramadan. Topic name is Ramadan Race. So Mr. Ali, Muhammad Ali bhai, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. The floor is totally yours. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. جزاکم اللہ خیر بردر فار دا گریٹ انٹروڈکشن. میرا نہیں، جو آپ نے رمضان کے ٹاپک کا کرایا. ایز فار دا انٹروڈکشن آف می، آل دا گڈ از فرام اللہ، اور اللہ ہمیں استقامت دے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے سب کو، آمین ثم آمین. تو ٹاپک جو ہے بہت زبردست آپ نے جیسے بیان کیا، ٹاپک کا انٹروڈکشن بڑا اچھا آپ نے کرایا کہ رمضان ریز فیتھ ان ڈسولوٹ ٹائمز، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ٹائم، ایسا کٹھن ٹائم، ایسا کٹھن دور جس سے ہم سب گزر رہے ہیں، جب نفسا نفسی کی دوڑ ہے اور ہر بندہ اپنے بارے میں سوچتا ہے، اور ہر بندہ مٹیریل چیزوں کے بارے میں تو بہت سیریس ہے،
اور ہر بندہ ایکچولی اتنا زیادہ اوور انڈلج ہو چکا ہے دنیا کی لذتوں میں، اور ظاہر ہے کہ اپنے لائف سٹائلز میں اتنا انگروسڈ ہو چکا ہے کہ شاید ہم اسپرچوالٹی کو، روحانیت کو، آخرت کو، اللہ کو اور اپنی اصل چیزوں کو بہت پیچھے چھوڑ آئے، بھول چکے ہیں. تو رمضان از دی گریٹسٹ اپرچونٹی ان آل آف دا ایئر، کہ دس از دی ہائی ٹائم that we all sit back and we think and we ponder کہ where are we heading, where are we going and how can we regain that energy. ہم وہ انرجی واپس کیسے لا سکتے ہیں جس کے تھرو ہم باقی کے جو 11 مہینے انشاءاللہ اس میں اسلامی فلسفے کے مطابق زندگی گزاریں گے اور اللہ رسول کی اطاعت میں زندگی گزاریں گے. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ٹاپک کا جو ٹائٹل ہے وہ مجھے بہت پسند آیا کہ فیتھ ان ڈسولوٹ ٹائمز، ریزولوٹ فیتھ ان ڈسولوٹ ٹائمز. بیسیکلی اس سے مراد یہ ہے کہ ہم ایک ایسی فیتھ اور ایک ایسا ایمان پیدا کریں اپنے اندر جو ہمیں اس کٹھن دور میں مدد کرے گا، ہمیں حق کی پہچان کرائے گا، باطل کی پہچان کرائے گا. ہماری آنکھوں کے سامنے جو پردے ہیں، جن پردوں کی وجہ سے ہم شاید ٹروتھ کو دیکھ نہیں پاتے، اور اگر دیکھ بھی لیتے ہیں تو عمل نہیں کر پاتے، ان پردوں کو ہٹائے گا، ہمیں موٹیویشن دے گا. تو وہ کون سا ایمان ہے، وہ کیسے بلڈ ہوتا ہے، اینڈ وائی از رمضان دی آئیڈیل ٹائم فار دیٹ. رمضان سے میری اور ہر مسلمان کی ایک خاص محبت ہے، اور ہماری ایک زبردست ایفیلیشن ہے رمضان سے. بچپن سے لے کے اب تک ہم ظاہر رمضان کو سیلیبریٹ کرتے آ رہے ہیں ان ایوری سینس. ہم بچپن میں تراویح پڑھنے جایا کرتے تھے، شرارتیں کرتے تھے مساجد میں جا کے. آپ لوگ بھی مجھ سے ریلیٹ کر پائیں گے. ہم انکلس کی ڈانٹیں کھایا کرتے تھے کہ تم لوگ نماز یہاں تراویح پڑھنے آئے ہو یا کھیلنے آئے ہو. لیکن وہ بڑی زبردست یادیں ہیں جب ہم دوستوں کے ساتھ چھوٹے ہوتے تھے، مساجد میں جایا کرتے تھے، مسجد کے ماحول سے اٹیچ ہوا کرتے تھے. پھر اعتکاف میں مجھے یاد ہے بچپن میں جو ہمارے دوست احباب بیٹھا کرتے تھے یعنی محلے کے، اور ہم اس کے اعتکاف میں جا کے گھس جاتے تھے، وہاں پر جا کے پھر راتوں رات جنوں کی باتیں کرنا اور ایسی ایسی باتیں کرنا، ظاہر ہے کہ جو نوجوانوں کے فیوریٹ ٹاپکس ہوتے ہیں. سو آل آف یو کین ریلیٹ ٹو اٹ. کہ میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ رمضان ایک ایسا منتھ ہے جس سے گناہ گار بندہ بھی، گناہ گار مسلمان بھی رمضان کے منتھ کے حوالے سے بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے اور بہت آنر کرتا ہے رمضان کے منتھ کو، کیونکہ اس کی بہت سی یادیں وابستہ ہیں رمضان کے منتھ سے. سو ہیونگ سیڈ اٹ، ہم یہ دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں کہ رمضان از دی آئیڈیل اپرچونٹی ٹو آفر صلاح، ٹو گیٹ کنسسٹنٹ ان صلاح. اٹ از دی آئیڈیل اپرچونٹی ٹو بلڈ connection with the Quran. It is an ideal opportunity, to build spiritual connection with Allah subhanahu wa ta'ala and to strengthen that connection. تو ابھی کے لیے کچھ میں آپ سے باتیں کرنا چاہوں گا کہ what should we be doing in such a time جب مادہ پرستی اور مٹیریلزم بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے اور ہماری سوچ بہت تیزی سے ظاہر ہے کہ مٹیریلسٹک ہوتی جا رہی ہے، اور ہمارے لیے یہ چیزیں رمضان اور قرآن اور اسپرچل کنیکشن ود اللہ، یہ باتیں سپرفیشل بنتی جا رہی ہیں. ٹو بی آنیسٹ اگر میں اسٹوڈنٹس کی بات کروں آج کے دور میں، بیکاز ڈسٹریکشنز اتنی زیادہ ہیں نا، اور اسٹوڈنٹ لائف اتنی کٹھن بن چکی، اتنی مشکل بن چکی، اور پھر مسئلے مسائل ایسے ایسے آ چکے ہیں کہ انسان شاید اتنا گناہوں میں ڈوب جاتا ہے کہ اس کو وہ موٹیویشن جو اس کو واپس لائے اور جو اس کو پمپ کرے، اس کو بوسٹ کرے، اس کو اسپرچل انرجی دے، وہ موٹیویشن کی روٹین نہیں بن پا رہی ہوتی اس کی. چاہتے سبھی ہیں دین کی طرف آنا، چاہتے سبھی ہیں گناہوں کو چھوڑیں، چاہتے سبھی ہیں اللہ کی اوبیڈینس کریں، لیکن وہ چنگاری، وہ موٹیویشن، وہ بوسٹ کہاں سے آئے، وہ روٹین کہاں سے آئے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ موٹیویشن تو آ جائے گی، لیکن اگر موٹیویشن کے ساتھ وہ روٹین نہیں ہوگی تو پھر ظاہر ہے کہ وہ بوسٹ کیری ہونا اور اس کی کنسسٹنسی اچیو کرنا وہ مشکل ہو جائے گا. تو اس بوسٹ کو کیری کرنے کے لیے ایک روٹین ہونی چاہیے، اور وہ روٹین اسلام سے بہترین اور کوئی رمضان سے بہترین کسی اور منتھ میں نہیں بن سکتی. وہ روٹین وائی، اس کی طرف میں آؤں گا کہ وائی رمضان. بٹ لیٹ می شو یو سم سلائڈس. میں نے کچھ سلائڈس بھی پریپیئر کی آپ کے لیے، تو میں ساتھ ساتھ سلائڈس بھی انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا. ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو شیئر مائی اسکرین ود آل آف یو اینڈ آئی ہوپ دیٹ دا سلائڈس ول بی ویزیبل ٹو یو. سو ہیئر وی گو. سب سے پہلے میں آپ سب کو ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، بڑا ایک ریلیونٹ سوال ہے.
एक मूवी का कॉन्सेप्ट है ब्लू पिल और रेड पिल वाला, और ना सिर्फ ये उस मूवी का कॉन्सेप्ट है, ये वैसे भी एक बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। बेसिकली मैं मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, अगर किसी ने मैट्रिक्स देखी, क्योंकि जाहिर है बहुत पुरानी एक मूवी है, मैंने अपनी जवानी में देखी, इसकी थीम मुझे बड़ी पसंद आई। तो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिलेट कि अगर आपने गौर किया कि मूवी में जो मॉर्फियस होता है वो नियो के सामने, यानी जो हीरो है इस मूवी का, उसके सामने दो पिल्स रखता है, एक हाथ में ब्लू पिल है, एक हाथ में रेड पिल है, जैसे कि आपको स्लाइड्स में नजर आ रही। अब वो इसे ये कहता है कि चूज वन पिल, कोई सी एक पिल चूज कर लो। तो वो बड़ा हैरान होता है हीरो, वो कहता है कि मतलब व्हाट विल हैपन अगर मैं ब्लू पिल चूज करूंगा और रेड पिल चूज करूंगा, क्या इसका ताल्लुक, क्या मुझे पिल क्यों पेशकश कर रहे। उसने कहा कि अगर तो तुम रेड पिल ले लेते हो तो तुम्हारी एकदम से आंखें खुल जाएंगी, तुम्हारी आंखों के सामने जो पर्दे डले हुए हैं वो खुल जाएंगे, और तुम्हारे सामने दुनिया की हकीकत और इस सिस्टम की हकीकत वाज़ेह हो जाएगी कि सब कुछ कैसे चलता है। और अगर तुम ब्लू पिल चूज करोगे तो फिर तुम यहां से इसी वक्त चले जाओगे, यू विल वेक अप इन योर अपार्टमेंट, तुम्हारी आंख अपने अपार्टमेंट में खुलेगी, यू विल कीप ऑन स्पेंडिंग लाइफ, जैसे तुम स्पेंड कर रहे हो उसी तरह गुजारते रहो, जो तुम काम कर रहे हो वो करते रहो, सिस्टम को भी चलने दो, एंड एवरीवन विल बी हैप्पी। लेकिन उस लाइफस्टाइल में फिर ये है कि तुम्हारी आंखों के सामने धोखा होगा और बहुत सी बातों के हवाले से तुम डिसेप्शन में होगे। सो विच पिल यू वांट? तो वो रेड पिल को चूज कर लेता है। बट रेड पिल इज अ वेरी हार्श डोज, जाहिर है कि वो आसान नहीं है। ब्लू पिल बहुत आसान है, आप ब्लू पिल ले लेंगे, आप उसी तरह हंसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे, उसी तरह उसी रूटीन में चलते रहेंगे, अपना काम चलाते रहेंगे, टीवी सीरीज देख के, मूवीज देख के, मजा करके, नमाजें छोड़ के, सब कुछ चलता रहेगा और बहुत अच्छे से हंसी खुशी चलता रहेगा। लेकिन जब असल चीज सामने आएगी, जैसे अल्लाह ताला कहते हैं अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता जुर्तुमुल मकाबिर, के mutual rivalry in piling up wealth has diverted them until they reach their graves। तो जब उधर आंख खुलेगी, जब कब्र में आंख खुलेगी, जब ग्रेव में आंख खुलेगी, तब ये एहसास होगा कि काश रेड पिल ले ली होती, काश जो है वो थोड़ी हार्श डोज ले ली होती, ताकि रियलिटी का तो पता लगता ना। तो वी डोंट वांट दैट, अल्लाह माफ करे, हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो हमारे साथ। इसलिए मैं भी आपको ऑफर कर रहा हूँ ब्लू पिल, रेड पिल। ब्लू पिल ये है कि ये लेक्चर सुने और उसके बाद सो जाएं, और कल उठें और उसी तरह अपनी रूटीन जाने दें जिस तरह पहले चल रही थी, मूवीज भी चल रही थी, सब कुछ चल रहा था, यानी कि टाइम वेस्टेज भी चल रहा था, उसी तरह चलने दें। रोजे भी गुजर जाएंगे, कोई बात नहीं, रोजे रखें, सारा दिन सोएं और कोई मसला नहीं है, सोकर रोजा गुजार दें और अफ्तारी के टाइम उठ जाएं, उसके बाद दबा के खाएं, रात को जो है वो 12-1 बजे KFC और पिज़्ज़ा ऑर्डर करें, और उसके बाद सहरी जो है वो भी दबा के करें, और उसके बाद सुबह कुछ मूवीज शूवीज देखें और सो जाएं, नमाजें भी बेशक ना पढ़ें और चलने दें, इसी तरह चलने दें, बस ठीक है, जिंदगी चल रही है और देखी जाएगी जो होगा। ये ब्लू पिल है। हाउएवर, व्हाट इज द रेड पिल? रेड पिल ये है कि थोड़ी सी हार्श डोज आपको लेनी पड़ेगी, थोड़ी सी रियलिटी को फेस करना पड़ेगा कि हम किधर जा रहे हैं, और क्या हम वाकई ही सैल्वेशन की तरफ जा रहे हैं या हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। ये आपके लिए रेड पिल है। तो अगर तो आप चाहते हैं कि मैं आपको अभी रेड पिल दूं, तो उसकी हम इंशाल्लाह बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात यह है कि कितनी एग्जाम्पल्स हैं हदीस में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस किस तरह हमें नहीं समझाया है कि दुनिया की जिंदगी एक धोखा है, एक डिसेप्शन है। दुनिया की जिंदगी कंपेयर टू द हेयर आफ्टर इज जस्ट लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन। कितनी हदीस हैं, कितनी बातें कुरान में हैं। इसकी मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूँ और एक मिसाल देके इंशाल्लाह ताला आगे चलते हैं। लेट मी शो यू दिस पेन। ये पेन आपको नजर आ रहा है, इमेजिन करें कि ये पेन की लेंथ इतनी है, यहां से लेके इतनी है, और अगर मैं बात करूं कि ये आपकी लाइफ है, ये आपकी जिंदगी है, तो ये जो आपको छोटा सा इस वक्त बटन नजर आ रहा है, इमेजिन करें कि ये बटन आपकी दुनिया की जिंदगी है, और इसके बाद ये जो सारी लेंथ का जो पेन है, और ये आगे भी जाता जा रहा है, इमेजिन करें कि आगे भी जाए और इन्फिनिटी की तरफ जाए, तो ये सारा जो पेन की लेंथ आपको नजर आ रही है, ये आपकी लाइफ ऑफ हेयर आफ्टर है। आप मुझे बताएं कि कौन सा बेवकूफ है हमें जो सारा फोकस इस पे रखेगा और इस सब को इग्नोर कर देगा। वो कहेगा कि ये जो लाइफ है ना, ये सारी, ये मैं असल में बस इस तरह गुजारता हूं कि हो पास हो जाऊंगा या फेल हो जाऊंगा, सीधी सी बात है। लेकिन मेरी सारी की सारी तवज्जो जो है वो इस छोटे से बटन के ऊपर है, यानी
लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड के ऊपर है। तो आप मुझे बताएं कि ऐसे कौन बेवकूफ़ करेगा कि जब उसे पता भी है कि दुनिया की ज़िंदगी 60-70 साल की है और ये एक टेस्ट और ट्रायल है हमारे लिए, और यहाँ पर हमने अल्लाह की अताअत करनी है और हमने हराम से बचना है और हलाल पे अमल करना है, और इसके बाद हमें जो रिवॉर्ड मिलेगा, जज़ा और सज़ा मिलेगी, वो आखिरत में है, और उसके मुताबिक हमें या जन्नत मिलेगी या दोज़ख मिलेगी। जब ये सारे कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर हैं, तो इसके बावजूद भी हम दुनिया की ज़िंदगी को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और आखिरत जो कि बाकी रहने वाली है, जो कि इन्फिनिटी है, जो कि कंपेयर टू दिस वर्ल्ड, लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड, वो इन्फिनिटी पर है। तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं, एक्सट्रीमली केयरलेस हैं, एक्सट्रीमली हीडलेस हैं, अल्लाह के कमांड्स डेली सुनते हैं लेकिन उन्हें इग्नोर करते हैं। हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज़ आती है लेकिन हम नहीं उठते, हम पर सुस्ती तारी है। हराम का हमें बहुत अच्छे से पता है लेकिन इसके बावजूद हराम में इन्वॉल्व है। तो रेड पिल ये है कि वी हैव टू वेक अप, क्योंकि अगर हम वेकअप ना हुए और अगर हमने रमजान को भी जाया कर दिया, तो फिर मैं आपको रेड पिल दे देता हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, जो कि फरिश्तों के सरदार हैं, और उन्होंने आके 3 लोग के बारे में एक दुआ की जो कि बद्दुआ है, और उनमें से एक बद्दुआ ये थी कि तबाह हो गया वो शख्स जिसको रमजान मिला और उसने अपने गुनाहों की बख्शिश नहीं करवाई, और इस पर आमीन कहने वाले नबियों के सरदार थे, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो दैट इज द रेड पिल फॉर यू। हाउ अबाउट दैट? यानी वी हैव टू वेक अप। अभी मैं कह रहा हूं कि मैं लेक्चर स्टॉप कर देता हूं, ब्लू पिल आपको दे देता हूं कि जाएं मौजें करें, कुछ नहीं होगा। क़यामत जो है वो देखी जाएगी, अल्लाह के सामने खड़े होंगे, देखी जाएगी। नौ जवानी का सवाल अल्लाह करेगा, देखी जाएगी, कोई जवाब दे देंगे। ये ब्लू पिल है, और ये मैं दे नहीं सकता क्योंकि ये सब झूठ है। रेड पिल चाहिए तो रेड पिल ये कि जवानी का भी सवाल होगा, आपके एक एक सेकंड का सवाल होगा, आपकी एक एक नेमत का सवाल होगा, आपकी दुनिया की जिंदगी के एक एक चीज का हिसाब होगा। और रेड पिल ये है कि आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि मैंने अपनी एनर्जीज कहाँ पे सर्व की और मैंने रमजान को क्यों जाया किया। सो ये बात करते हुए इंशाल्लाह हम आगे मूव करते हैं। याद रखें कि कोई भी इंसान, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, वो अगर सेल्फ प्लेजर में जिंदगी गुजार देगा ना, तो वो तबाही की तरफ ही जाएगा, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो नॉन मुस्लिम है। और एक कौन कह रहा है, विल ड्यूरेंट का कोट है, जो कि एक गोरा है और ये एक फिलोसफर है, अमेरिकन फिलोसफर। उसने कहा कि तहजीब शुरू किस तरह से होती है? तहजीब दीन से और डिसिप्लिन के साथ शुरू होती है, सेल्फ डिसिप्लिन और डिसिप्लिन और दीन और मजहब। और तहजीब तबाह कैसे होती है? जब एक इंसान अनडिसिप्लिन्ड परसूट ऑफ इंडिविजुअल प्लेजर में लग जाता है। अनडिसिप्लिन्ड परसूट ऑफ इंडिविजुअल प्लेजर यानी एक ऐसा परसूट से मुराद है कि वो उसकी जुस्तजू में लग जाता है, किसकी? अनडिसिप्लिन्ड प्लेजर की, अनडिसिप्लिन्ड परसूट ऑफ प्लेजर की। यानी कि वो मजा करने में इतना दूर निकल जाता है और वो डोपामीन लेने में और वो एंटरटेनमेंट लेने में इतना दूर चला जाता है कि वो अनडिसिप्लिन्ड हो जाता है। और जब वो अनडिसिप्लिन्ड हो जाता है तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से कन्नी कुतराता है, और वो ना सिर्फ ये कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभा पाता, ना ही फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि उसे एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाती हैं वो भी नहीं निभा पाता, और दीनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो फिर जाहिर है वो भी इग्नोर होती हैं। तो मसला क्या है? मसला है कि जब हम अपनी जिंदगियां ऐसे गुजारते हैं कि हमारी जिंदगी का कोई गोल नहीं है, कोई मकसद नहीं है, और हम सिर्फ एक दरिंदे की तरह अनडिसिप्लिन परस्यूट ऑफ प्लेजर की तरफ जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए रेड पिल है और हमारे लिए हैवी डोज है कि कहीं हम इस तरह की रूटीन से तो नहीं गुजर रहे। इससे पहले कि हम रमजान का प्लान बनाएं, सबसे पहले हम बैठ के आज पहला पॉइंट टू पॉन्डर ये है कि मेरी रूटीन में स्पिरिचुअलिटी कितनी है, रूहानियत कितनी है, और मेरी रूटीन में इंडिविजुअल प्लेजर कितना है। क्या मैं सब कुछ अपने लिए कर रहा हूँ, अपनी जात के लिए कर रहा हूँ और प्लेजर के लिए कर रहा हूँ, या मैं कुछ चीज अल्लाह के राइट्स भी पूरे कर रहा हूँ, लोगों के राइट्स भी पूरे कर रहा हूँ। सबसे पहली बात यहाँ पर ये है आज, ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट यू शुड पॉन्डर, बिकॉज मैं आपको जितनी मर्जी हदीस सुना दूं, मैं आपको जितना मर्जी मोटिवेट कर दूं, रमजान में ये करें, रमजान में वो करें, लेकिन अगर आप खुद तैयार नहीं है, अगर आप ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हाँ मुझे करना चाहिए और मेरी रूटीन में ये मसले हैं, तो फिर आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए पहली चीज स्टार्ट होती है एक्नॉलेज करने से कि यस मुझे जरूरत है, और दूसरी चीज कि अपनी रूटीन का एक
جائزہ لی. ٹھیک ہے, یہ پہلی بات ہے. دوسری بات دیکھیں, ون آف دا ڈیسنٹ سیلیبریٹیز آف ہالی ووڈ, جم کیری. ڈیسنٹ سے میری مراد ہے کہ مجھے پتا ہے کہ سیلیبریٹیز ظاہر ہے کہ ان کی لائفز کیسی ہوتی ہیں. سو ہی از ون ڈیسنٹ مین ان دی ہالی ووڈ سیلیبریٹیز. اس کا ایک کوٹ مجھے بہت پسند آیا جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. ہی سیڈ کہ آئی ہوپ ایوری ون کوڈ گیٹ رچ اینڈ فیمس اینڈ ول ہیو ایوری تھنگ دے ایور ڈریمڈ آف, so they will know that this is not the answer, it's not the answer. یہ وہی بات ہے کہ ہر بندہ انڈیویجول پلیجر میں لگ جائے, ہر بندہ مزے میں لگ جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لگا رہے, کرتا رہے, لیکن اینڈ میں اسے یہ آنسر پتہ لگ جائے گا کہ یہ آنسر نہیں ہے, یہ بات, یہ حقیقت اس کے سامنے کھل جائے گی کہ this is not the answer, this is not how life is supposed to be lived. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غریب بن جائے اور درویش بن جائے. وہ آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ زندگی کا مقصد اصل میں یہ نہیں. تو یہ میرے لیے بڑا زبردست ایک آئی اوپننگ کوٹ ہے. دین اگلی بات میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں, اس بات کو ایکنالج کریں کہ انسان کی جو زندگی ہے اس میں کچھ چیزیں ویلیو ایڈڈ ہیں, کچھ چیزیں نان ویلیو ایڈڈ ہیں. جیسے کوک کی بوٹل سے ایک سمپل سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ کوک کی بوٹل میں ویلیو ایڈڈ فیوچر کیا, نان ویلیو ایڈڈ فیوچر کیا. ویلیو ایڈڈ فیوچر وہ ہوتا ہے کہ جو ایک چیز میں ویلیو ایڈ کرتا ہے اور جس کی اصل میں وقت ہوتی ہے, جس کی اصل میں کوئی ظاہر حیثیت ہوتی ہے, اور اس فیوچر پہ ورک کر کے اس کی سیلز بڑھائی جاتی ہے, اس پروڈکٹ کی اس فیوچر پہ ورک کر کے اس کی سیلز بڑھائی جاتی ہے. نان ویلیو ایڈڈ فیوچر وہ فیوچر ہوتا ہے کہ جس کی اتنی وقت نہیں ہے, وقت ہے لیکن اتنی نہیں ہے کہ اس پر ہم بہت زیادہ انرجی ویسٹ کریں. مثال کے طور پہ کوک کی بوٹل, اس میں جو کوک کی بوٹل کی شیپ ہے اور گلاس کا جو مٹیریل ہے وہ نان ویلیو ایڈڈ فیوچر ہے, اس پر اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یس, اس کی شیپ اچھی ہونی چاہیے اور وہ پکڑنے میں اچھی محسوس ہونی چاہیے, اس کا مٹیریل اچھا ہونا چاہیے, لیکن اصل میں ویلیو ایڈڈ فیوچر ہے کوک کا ٹیسٹ. اگر کوک کا ٹیسٹ ہی اچھا نہیں ہے تو پھر کون بائی کرے گا کوک کو؟ اگر وہ پینے میں ہی اتنی کڑوی ہے کہ لوگ کو پسند ہی نہیں آ رہی تو آپ بوٹل کی شیپ جیسی مرضی بنا دیں, نو ون از گوئنگ ٹو بائی اٹ. سملرلی اگر ہم نے اپنی روح کو اگنور کر دیا, اگر ہم نے اللہ تعالیٰ سے تعلق ہی نہیں قائم کیا جو کہ ویلیو ایڈڈ چیزیں ہیں زندگی میں, اور ہم جسم پہ تو ورک کرتے گئے, ہم اپنے جسم کی بھوک مٹانے کے لیے رات کو پیزا بھی آرڈر کر دیتے ہیں, لیکن ہم اپنی روح کو کی بھوک مٹانے کے لیے رات کو اٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے. ہم میں سستی اس طرح سے طاری ہوتی ہے کہ ہم وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے, جو کہ ہماری روح کی غذا ہے. ہم ویلیو ایڈڈ چیز کر نہیں رہے ہیں اور نان ویلیو ایڈڈ چیزوں پہ بہت وقت لگا رہے ہیں, تو پھر یہ بے وقوفی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ہم رمضان کو ابھی بھی یہی پلانز بنا رہے ہوں گے کہ رمضان آ گیا تو میں نے یہ 4 گیمیں کنکلوڈ کرنی ہے, یعنی سارا دن میں نے گیمز کھیلنی ہے آن لائن بیٹھ کے, یا میں نے یہ اتنی سیریز مکانی ہے رمضان میں بیٹھ کے نیٹ فلکس پہ, یا میں نے جو ہے وہ نائٹ کرکٹ ٹورنامنٹس کھیلنے میں حرج کوئی نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اگر سارے کے سارے پلانز یہ ہیں تو اس کا مطلب وہی نان ویلیو ایڈڈ چیز کی طرف جا رہے ہیں اور ویلیو ایڈڈ چیز کو اگنور کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے پوائنٹ ٹو پونڈر ہے کہ کیا ہم ایسی چیزوں کے پیچھے تو نہیں لگے جن کی اصل میں ویلیو ہی کوئی نہیں. ہمارا کردار, ہماری روح, ہمارا اللہ سے تعلق, ہماری لائف میں حلال اور حرام کا کانسیپٹ, ہماری زندگیوں میں ظاہر ہے کہ گناہوں سے بچنے کی جستجو, اللہ تعالیٰ کو پانے کی جستجو, کیا یہ چیزیں زیادہ میٹر کر رہی ہیں اور کیا ہم اس طرف جا رہے ہیں, یا ہم لوگوں کو خوش کرنے میں لگے, یا ہم جو ہے وہ ظاہر ہے ریلیشن شپس بنانے میں لگے ہیں, حرام ریلیشنز بنانے میں لگے ہیں اور ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, یا ہم لوگ گناہوں کی طرف بھاگ رہے ہیں. یہ ہمارے لیے پوائنٹ ٹو پونڈر ہے. اور رمضان شروع ہونے سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ باتیں آنا بہت ضروری ہے, کیونکہ جب آپ یہ سوچنے بیٹھیں گے تبھی ندامت پیدا ہوگی. جب ندامت پیدا ہوگی تو دل کے اندر ایک ظاہر ہے کہ ڈیزائر پیدا ہوگی, ایک ڈیزائر آئے گی کہ یار آئی شوڈ امپروو, اور جب یہ ڈیزائر پیدا ہوگی تو پھر ایکشن پوائنٹس آئیں گے. لیکن اگر ندامت ہی نہیں آئی, اگر یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ میں غلط جا رہا ہوں اور مجھے صحیح کرنے کی ضرورت ہے, تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا. سو ٹیک دس پوائنٹ. ناؤ سم آف دی کوسچنز آئی ایم گوئنگ ٹو آسک یو. بہت ویک اپ کالز ہیں, ریڈ پلز ہیں اور بڑے امپورٹنٹ کوسچنز ہیں. کوسچن نمبر 1 کہ will a TV series and movie still be there when I am done with Ramadan?
کیا رمضان میں کچھ موویز اور ٹی وی سیریز نہ دیکھوں اور قرآن کو زیادہ ٹائم دے دوں اور استغفار کو زیادہ ٹائم دے دوں اور اللہ کی عبادت کو زیادہ ٹائم دے دوں تو وہ موویز اور ٹی وی سیریز ختم ہو جائیں گے انٹرنیٹ سے اور کوئی انہیں ڈیلیٹ کر دے گا جا کے، یا وہ ٹوٹلی ریموو ہو جائیں گی وہاں سے؟ یہ پہلا سوال ہے، اور اس کا obvious آنسر ہے کہ نو، وہ چیزیں وہاں پر پڑی ہوئی ہیں، پڑی رہیں گی۔ کچھ ایسی موویز جو اچھی ہیں وہ آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پورے رمضان میں وہی روٹین دوبارہ فالو کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح چلنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے ایک ایسا منتھ ویسٹ کر دیا ہے جس کو پانے کے لیے صحابہ 6 منتھ پہلے تیاریاں شروع کر دیتے تھے، اور جس کو وہ لک اپ ٹو کرتے تھے، اور وہ ان کے لیے بشارت ہوتی تھی، اور وہ ان کے لیے ایک موقع ہوتا تھا اپنے ایمان کو ریجووینیٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ بات، پہلا سوال آپ یاد رکھیے۔ دوسرا سوال، ول دا بیسٹ ٹائم ٹو ٹرین مائی سول کم اگین بفور اے ایئر؟ obviously نو۔ اس سے بہترین ٹائم کیا آپ کو مل سکتا ہے رمضان سے بہترین ٹو ٹرین یور سول؟ بالکل نہیں مل سکتا۔ تو کون بے وقوف ہے جو اس منتھ کو ضائع کرنا چاہے گا؟ obviously وہی ضائع کرنا چاہے گا جس کو یا تو عقل نہیں ہے، یا پھر وہ اس کی آنکھوں پہ اتنا پردہ پڑا ہوا ہے، یا پھر وہ ڈی موٹیویٹیڈ اتنا ہے، ہائیلی ڈی موٹیویٹیڈ ہے کہ وہ کرنا ہی نہیں چاہتا، اس میں وہ سکت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے۔ اور پھر تیسرا سوال، از دیر اینی ون مور سنسیئر دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ود می؟ obviously دی آنسر از نو۔ ہر بندہ یہ دل میں جانتا ہے کہ نبی سے زیادہ سنسیئر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو سوچیں، وہ سنسیئر ترین نبی، انہوں نے اس بد دعا پہ آمین کہا ہے کہ وہ شخص جس کو رمضان نصیب ہو اور وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکے، وہ اللہ کے سامنے التجا نہ کر سکے، اور وہ اچھے اعمال نہ کر سکے، اور رمضان کا بھرپور فائدہ نہ اٹھا سکے، تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، اس کے لیے اچھی وشیز نہیں کی ہیں۔ تو سنسیئر ترین انسان اگر ایسے کر رہے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ۔ ایک حدیث آپ کو سناتا چلوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو ایک ایسا انسان جو بے مقصد زندگی جی رہا ہے اور جو ویلیو ایڈڈ چیزوں سے، ظاہر ہے کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے ویلیو ایڈڈ چیزوں کی، اور جو آخرت کی فکر سے خالی ہے، ایسا شخص اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ڈس لائکس دا ون ہو از روڈ اینڈ گلٹن۔ اب یہ اوصاف سنتے جائیں کہ اللہ کو ناپسند کون سا شخص ہے، اور یہ اوصاف ہم میں نہیں ہونے چاہیے۔ پہلا شخص جو روڈ ہے، بدتمیز ہے، روڈ ہے، لوگوں کا دل دکھاتا ہے، لوگوں کا دل دکھاتی ہیں اور بدتمیزی کر جاتے ہیں۔ اور گلٹن سے کیا مراد ہے کہ بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ گلٹنی یہ ایک کانسیپٹ ہے، چیک اٹ آؤٹ آن گوگل۔ گلٹنی، دس از اے کانسیپٹ کہ انسان کھانے کا بہت بڑا شدائی ہے، جسے کہتے ہیں نا فوڈ لور ہے۔ تو اچھے کھانے کھانے میں حرج تو کوئی نہیں ہے، اللہ نے پاکیزہ چیزیں حلال قرار دی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ اتنا شدائی ہے کہ ہر وقت ہی کھانا کھانا ہے اور ہر وقت ہی منہ چلانا ہے۔ تو اللہ کو گلٹن شخص پسند نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ مومن جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں کھاتا ہے۔ تو رمضان وہ منتھ ہے جب آپ اس چیز کو پریکٹس کریں، جب آپ اپنی خوراک کو کم کریں، اور جب آپ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اپنی ان ساری چیزوں کو دیکھیں کہ میں اپنی ڈائٹ کو کیسے اچھا کروں اور میں ڈائٹ کتنی لوں۔ ہاؤ ایور ہیونگ سیڈ اٹ، جو لوگ کی صحت بہت کمزور ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی خوراک کو اتنا کم کر لیں کہ وہ مزید کمزور ہو جائیں اور ان کو مزید ویکنس ہو جائے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ کھانا اور بہت زیادہ کھانا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اس کو ڈسکریج کیا گیا ہے۔ Then who shouts in the marketplace and who is a rotten corpse by night and works like a donkey by day, knowledgeable in worldly matters and ignorant of matters of hereafter۔ یہ سارے اوصاف آپ سوچیں، کیا یہ سارے اوصاف دیکھ کے ہمیں ایک ایسے بندے کی پکچر نہیں آتی جو موویز میں دکھاتے ہیں، جو ایک لاپرواہ سا انسان ہے اور جس کو ایک سٹڈ بنایا ہوتا ہے، تھگ بنایا ہوتا ہے، جو ٹکا کے کھا بھی رہا ہوتا ہے، جو ٹکا کے روڈ بھی ہوتا ہے، جو کسی سے بھی بدماشی کر لیتا ہے، اور لٹرلی جو ایک زومبی کی طرح زندگی گزار رہا ہے۔ who works like a donkey in the day and knowledgeable in the worldly matters and ignorant of the matters of hereafter and who is a rotten corpse at night۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی بے مقصد زندگی ہے، وہ زندہ لاش کی طرح زندگی گزار رہا ہے، rotten corpse by night۔ اور rotten corpse by night سے مراد ہے کہ یعنی اگر آپ کبھی غور کریں کہ جب ہم رات کو
اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں، لیپ ٹاپ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے، موبائل فون اپنے ہاتھ میں پکڑ کے، تو ہم کھوئے ہوتے ہیں، ہمیں کسی کا کوئی احساس نہیں ہوتا ہے، اور ہم پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ روٹن کارپس کی مثال ہے نا، زندہ لاش کی مثال، کہ دل تو مر چکا ہے ان کا، اور صبح جب وہ اٹھتے ہیں تو گدھے کی طرح کام کرتے ہیں دنیا بنانے کے لیے، دنیا داری کے لیے. اور دنیا کے بارے میں تو انہیں بہت پتا ہے، لیکن جیسے آخرت کی بات کریں، جیسے دین کی بات کریں، تو اس کا نالج کوئی نہیں. تو یہ اوصاف ہم میں نہیں ہونے چاہیے. اور رمضان وہ منتھ ہے جب ہم ان اوصاف کو، اگر خدا نہ خواستہ ہم میں ان میں سے کوئی ایک صفت ہے، تو اس کو ختم کریں، کیونکہ ہم پھر اس شخص میں شامل نہ ہو جائیں جس کو اللہ پسند نہیں کرتا. دیکھیں، جس شخص کو اللہ پسند نہیں کرتا اس سے بڑا لوزر کون ہے دنیا میں؟ اس لیے وی ہیو ٹو اوائڈ دس، کہ ہم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ کی ڈس لائکنس کو انوائٹ کر رہے ہیں اپنے اوپر. اللہ ہمیں محفوظ رکھے سے. ناؤ ایک اور توجہ میں آپ کی دلاتا ہوں اس زبردست فیکٹ پہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ 5 چیزیں تم تک آئیں. یہ کون بات کر رہا ہے؟ ابھی میں نے آپ سے کویسچن پوچھا تھا کہ دنیا میں سب سے سنسیئر انسان کون ہے ہمارے ساتھ، تو سب کا جواب آبویسلی یہی ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ 5 چیزوں کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے 5 چیزیں آئیں. شبابہ کا قبل حرمی کا، یوتھ کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آئے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جوانی چل کرنے کے لیے، موجیں مارنے کے لیے، جب بوڑھے ہوں گے تو عبادت شروع کر دیں گے. اور یہ ہمارے باقاعدہ لوگوں کا کنسیپٹ ہے، پکا کنسیپٹ ہے. ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جوانی عبادت کے لیے نہیں ہے. وہ یہ پکی بات سمجھتے ہیں کہ جوانی گرل فرینڈز بنانے کے لیے، عشق مشوکیاں لڑانے کے لیے، جوانی فل انجوائے کرنے کے لیے. اور اس کے بعد جب بوڑھے ہوں گے، ریٹائر ہوں گے، جب کوئی لفٹ نہیں کرائے گا تو مسجد میں جا کے عبادت کریں گے. تو یہاں پر اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں جوانی کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ بڑھاپا ہے. پھر وہ حدیث آپ کہاں فٹ کریں گے کہ 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو جوانی میں اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا. قیامت والے دن بہت گرمی ہوگی اور اس میں اللہ کے عرش کا سایہ چاہیے ہوگا، تو ان میں سے ایک لکی انسان وہ ہوگا جو جوانی میں اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا. تو شباب کا قبل حرامی کا، وصحت کا قبل سقمی کا، صحت کا فائدہ اٹھا لے اس سے پہلے کہ بیماری آئے. کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی حادثہ ہو ہماری زندگی میں پھر ہم چینج ہوں گے، یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پہ کوئی بہت بڑی بیماری آ جائے اور ہم کسی بہت بڑی مصیبت کا شکار ہو جائیں اس کے بعد ہم چینج ہوں گے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ صحت کا، اچھے ٹائم کا فائدہ اٹھا لے اس سے پہلے کہ تجھ پہ مصیبت آ جائے، کیونکہ جب بیماری آئے گی پھر عبادت کرنے کی سخت کوئی نہیں ہوگی. تو صحت مند ہے تو عبادت کر. ہم نماز پڑھتے ہوئے بہت سست ہو جاتے ہیں، باقی کاموں میں سپر ڈپر ایکٹیو ہیں، جب نماز پڑھنے کا ٹائم آتا ہے تو ہم بس ایسے ہی شو کرتے ہیں جیسے ہم بہت بڑے بیمار ہیں، ہمیں کوئی بیماری ہو گئی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ دنیاوی کاموں کے لیے بہت انرجی ہے، لیکن نماز کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے کوئی انرجی نہیں. سو صحت کا فائدہ اٹھا لے اس سے پہلے کہ بیماری آئے. وغنا کا قبل فقر کا، غنا سے مراد ہے یعنی ایسے ٹائم کا فائدہ اٹھا لے جب تیرے پاس پراسپیرٹی ہے، جب تیرے پاس مال ہے، جب تیرے پاس خوشی ہے، جب تیرے پاس بہت زیادہ رزق ہے، اس کا فائدہ اٹھا لے اس سے پہلے کہ تجھ پر غربت آئے. یعنی سیونگز کر لے، یعنی کہ اس مال کو اچھی جگہ انویسٹ کر لے، اس مال کو اچھا خرچ کر لے، اللہ کی راہ میں خرچ کر لے، زکوٰۃ دے دے، تیرا مال بڑھے گا اس سے پہلے کہ تجھ پر غربت آ جائے اور پھر تو رونے لگے. اور چوتھی بات، وہ فراغ کا قبل شغلی کا، فارغ وقت کا فائدہ اٹھا لے اس سے پہلے کہ تو بہت بیزی ہو جائے. اب اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں. میں آپ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، میرے نزدیک آپ مجھ سے ڈس ایگری کریں گے مجھے پتہ ہے، لیکن میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں ان فیزز آف لائف سے گزر چکا ہوں. میرے نزدیک سب سے فارغ ٹائم اسٹوڈنٹ لائف کا ہوتا ہے. اب آپ میں سے کوئی کہے گا کہ نہیں، سیمسٹر سسٹم اتنا مشکل ہوتا ہے، اتنی اسائنمنٹس ہوتی ہیں. تو میں جی کی سے پڑھا ہوں جہاں کی اسٹڈی بہت مشکل مشہور ہے، تو مجھے بہت اچھے سے پتا ہے کہ سیمسٹر سسٹم مشکل ہوتا ہے. اور یہ سیمسٹر سسٹم میں بہت آپ کو کام کرنے ہوتے ہیں، بہت اسائنمنٹس کرنی ہوتی ہیں. لیکن آپ لوگ شاید ابھی پروفیشنل لائف میں نہیں آئے، میرٹل لائف میں نہیں آئے، بچے نہیں ہوئے. تو ان سے پوچھیں جن کے بچے ہیں، ان سے پوچھیں جو جابس کر رہے ہیں،
उनसे पूछें जो बिजनेस कर रहे हैं, और कभी अपने बुजुर्गों से पूछें कि सबसे बिजी टाइम कौन सा होता है। जाहिर है कि इंसान जैसे जैसे प्रोफेशनल लाइफ में आगे आता जाता है वो बिजी होता जाता है। तो याद रखें कि सबसे बेहतरीन टाइम और सबसे फ्री टाइम दीन का नॉलेज हासिल करने का आपकी स्टूडेंट लाइफ है, क्योंकि ना आपकी शादियां हुई हैं, ना आपके बच्चे हैं, ना आप पे कोई खास जिम्मेदारी है। फिलहाल पेरेंट्स ने आपको खुला छोड़ा हुआ है कि बेटा पढ़ो, और हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पढ़ो। हम ड्राइवर रख लेंगे, हम किसी और से सौदा मंगवा लेंगे, पढ़ो। तो हम कौन सा बहाना करते हैं हमारे पास टाइम नहीं है? असल में टाइम है। शोर हम बहुत मचाते हैं कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, और पढ़ते पढ़ते हम कोई नहीं है, ना अपना कोई काम हम करते हैं। वो असल में शुगल में लगे हुए ना, बहुत ज्यादा आदत हो गई है सुस्त रहने की, तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही कोई नहीं। तो याद रखें रसूलुल्लाह की एडवाइस कि वह फराग का कबला शुगली का, फारिग वक्त का फायदा उठा ले। मेरी आप सबको ये नसीहत है कि जवानी में इस यूनिवर्सिटी के टाइम में कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ें। ये बेहतरीन टाइम है, इसके बाद शायद आपको सारी उम्र टाइम नहीं मिलेगा, आप खप जाएंगे और फिर आप रोएंगे एंड में जाके कि मुझे टाइम नहीं मिला है। एक कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ लें, दूसरा हदीस की कोई किताब पढ़ लीजिए, रियाजुस सालिहीन उसको पढ़ लीजिए, कुछ ना कुछ दीन का नॉलेज हासिल करें। दीन इज ब्यूटीफुल। कितने शर्म की बात है कि हम अपने घर वालों का खुदा ना खास्ता कोई फौत हो जाए, जनाजा भी नहीं पढ़ा सकते। हमें जनाजा भी नहीं पढ़ाना आता। हमने ना जनाजे की दुआएं कभी याद की हैं, ना हमने सुबह शाम की दुआएं कभी याद की हैं, ना हमें ये पता है कि नमाज के बाद के क्या अस्कार होते हैं। इल्ला ये कि जाहिर है कुछ लोग को पता है, लेकिन मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। लेकिन हमें ये पता है कि हाउ टू इम्प्रेस अ गर्ल, हमें ये भी पता है कि किसी से कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है तो कैसे करनी है। हमें ये भी पता है कि अपने क्रश को कैसे फंसाना है। ये तो सारी इंटरनेट पे जाके हम रिसर्च कर लेते हैं ना, क्योंकि जाहिर है कि ये चीजें मजा देती हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह फराग का कबला शुगली का, कि फारिग वक्त का फायदा उठा ले इससे पहले कि तू बहुत बिजी हो जाए। तो ये जो बंदा भी फारिग है किसी भी फेज ऑफ लाइफ में, उसके पास फारिग टाइम जरूर होगा, तो उस फरागत का वो फायदा उठा ले, उस फरागत को वो जाया ना करे। ये है थिंकिंग पॉइंट रमजान के लिए आपके पास। ओके, एंड देन वह हयात का कबला मौत का, और जिंदगी का फायदा उठा ले इससे पहले कि तुझे मौत आ जाए और तू हाथ पर हाथ मलता रह जाए कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। इसलिए इस हदीस को अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, रमजान में इसको लगाएं, इसको पेस्ट करके लगाएं अपने कमरे में कि दिस इज द एटीट्यूड आई नीड टू हैव इन रमजान। मूविंग ऑन क्विकली, अब मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं। मैंने बहुत सी आपको बातें की, आपको मैंने एक वेकअप कॉल दी, रेड पिल दी, एक बहुत आई ओपनिंग हदीस। ये हदीस उस शख्स के बारे में जिसको कब्र में डाला जाता है और फिर मुनकर नकीर सवाल करने आते हैं। तो इस शख्स का एक टेस्ट लेते हैं अल्लाह, इसकी एक आजमाइश होती है, और ये हर एक के साथ होता है, हर इंसान के साथ। उसको सूरज गरूब होते दिखाया जाता है कब्र में, इससे पहले कि उसका सवाल जवाब शुरू हो, उसको सूरज गरूब होते दिखाया जाता है। अब वो बंदा जिसने सारी उम्र असर की नमाज नहीं छोड़ी, वो बंदा जिसकी फिक्र ही नमाज थी, हर वक्त उसके माइंड में ड्राइविंग करते हुए, कहीं जाते हुए, फ्रेंड्स की गैदरिंग में बैठे हुए, कैफे में बैठे हुए, स्टडी करते हुए, यूनिवर्सिटी जाते हुए, हर वक्त उसकी यही फिक्र थी कि यार नमाज कितने बजे है, नमाज कहाँ पढ़नी है, मस्जिद कहाँ है, मैं कहाँ नमाज पढ़ूं, मैं वुजू कहाँ करूं। उसके जहन में सारी ये चीजें थी। उस शख्स को जब सूरज गरूब होते दिखाया जाएगा तो वो क्या कहेगा? तो ये हदीस पूरी है, इज़ा दखल अल मय्यितुल क़ब्र, जब मैयत को दाखिल किया जाता है कब्र में, मुस्सिलत शम्सु इंदा गुरूबिहा, तो फिर उसे सूरज गरूब होते दिखाया जाता है। फयजलिसु यमसहु ऐनैहि व यकूल, तो वो उसकी आंखों के सामने जब सूरज गरूब होते नजर आता है तो वो अपनी आंखों को मसलता है और कहता है दाऊनी उसल्ली, फरिश्तों कहता है कि मुझे नमाज पढ़ने दो, सूरज गरूब हो रहा है। यानी वही जो उसके सबकॉन्शियस में था ना कि नमाज निकल रही है, सूरज गरूब हो रहा है, नमाज निकल रही है, वो शख्स कब्र में भी यही कहेगा कि फरिश्तों मुझे नमाज पढ़ने दो, मेरी नमाज निकल रही है। तो फरिश्ते उसे कहेंगे कि नमाज पढ़ने का टाइम खत्म हो गया, अब सवाल जवाब शुरू हो। आप मुझे बताएं कि जो नमाज ही नहीं पढ़ता, जिसकी फिक्र ये नहीं है कि मैंने नमाज पढ़नी है और असर का टाइम निकल रहा है, जिसमें मोटिवेशन ही कोई नहीं है, तो फिर क्या बनेगा वहां? सोचें कि फिर हम क्या वहां पर जवाब देंगे जब हमें सूरज गुरूब होते दिखाया जाएगा। हम क्या फरिश्तों का मुंह तक रहे होंगे?
اور فرشتے پھر ہم سے سوال جواب شروع کریں گے. اس لیے سچویشن بہت سیریس ہے. ریڈ پل، اوکے، ہارش ڈوز. سچویشن اتنی آسان نہیں ہے. دس از ہاؤ لائف از. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سنسیریٹی سے، بہت ہارشلی بھی صحابہ کو ایڈوائس کیا کرتے تھے، لیکن ان کے فائدے کے لیے، کیونکہ سنسیئر انسان جو ہوتا ہے وہ ہارش ڈوز بھی دیتا ہے. تو یاد رکھیں کہ عصر کی نماز کی بہت حیثیت ہے، کیونکہ یہ قبر میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی. اوکے، سو عصر کی نماز کو کبھی مس نہ کیجیے. کوئی بھی نماز مس نہ کیجیے، لیکن خصوصاً عصر کی نماز جس کو صلاۃ الوسطیٰ کہا گیا ہے، مڈل پریئر، اس کو کبھی مس نہ کیجیے. اب پلان کیا ہے رمضان کے حوالے سے؟ پلان یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے اس آیت میں فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، او یو بلیو، فیئر اللہ، اتقوا اللہ، ولتنظر نفس ما قدمت بغد واتقوا اللہ، کہ ہر انسان یہ دیکھ لے، ہر نفس یہ دیکھ لے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا تیار کیا ہوا ہے. یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 18 ہے. اس سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں رمضان کی پلاننگ کو. اور یہ جو پچھلی جتنی میں نے باتیں کی وہ ایک ویک اپ کال تھی کہ بھائی اتنا تو ریئلائز کرو نا کہ کدھر جا رہے ہو، اور تمہیں نہیں ضرورت رمضان میں پریپیئر کرنے کی. آپ کو کوئی کیئر کرنے کی ضرورت نہیں. رمضان آئے گا، چلا جائے گا اور ہمیں ان چینج چھوڑ دے گا. کیا ہم ان بدبختوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے کہا کہ تباہ ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان کا فائدہ نہیں اٹھایا؟ بالکل نہیں. تو اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے پہلی چیز یہ کرنی ہے کہ آپ نے اس چیز کو یہ لکھنا ہے کہ میں اپنے آنے والا کل کیسے بہتر بنا سکتا ہوں. مثال کے طور پہ میرے اندر یہ خامیاں، ان خامیوں کو میں نے ختم کرنا ہے آنے والے کل کے لیے. مثال کے طور پہ میں بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کرتا ہوں یا کرتی ہوں سوشل میڈیا پہ، تو یہ خامی ہے، میں نے اس کو ختم کرنا ہے. مثال کے طور پہ میں جھوٹ بولتا ہوں یا بولتی ہوں، اس خامی کو میں نے ختم کرنا ہے. مثال کے طور پہ میرا ایک سیکرٹ افیئر ہے، اور سیکرٹ افیئرز ہوتے ہیں لوگوں کے. مثال کے طور پہ آپ کا کسی سے ریلیشن چل رہا ہے انٹرنیٹ پہ، آپ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں، آپ کو پسند ہے، اگلا پسند ہے تو شادی کی طرف جانا چاہیے. لیکن ویسے ہی کوئی سیکرٹ افیئر ہے اور گناہوں کے کاموں میں ملوث ہے، تو یہ خامی ہے، اس خامی کو بھی ختم کرنا ہے. تو اپنی خامیوں کو مائنڈ میں لائیں کہ میں پروکریسٹینیٹ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، میں لیزی ہوں، عبادت کرنے کا میرا دل نہیں کرتا، ڈی موٹیویشن ہے، قرآن پڑھنے کا دل نہیں کرتا. ان ساری خامیوں کو سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ آنے والے کل میں کیسے بہتری لا سکتا ہوں یا لا سکتی ہوں. اوکے، یہ لسٹ آپ نے بنانی ہے، کیونکہ اس لسٹ کے تھرو آپ دعا کریں گے. مثال کے طور پہ میں لیزینس کے اوپر ایک دعا آپ کو انشاءاللہ اینڈ میں بتاؤں گا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیزینس سے پناہ مانگی. تو آپ یہ دعا کیجئے، رمضان از دا منتھ آف دعا. یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حدیث میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں. جی، یہ حدیث ہے جامع ترمذی کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ہیں جن کی دعا ریجیکٹ نہیں کی جاتی. نمبر 1، دا فاسٹنگ پرسن وین ہی بریکس ہز فاسٹ. وہ انسان جو روزہ افطار کرتا ہے اور روزہ کھولتا ہے، تو ایٹ دا ٹائم آف فاسٹنگ اس کی دعا ریجیکٹ نہیں کی جاتی، اگر دعا جسٹ ہے، یعنی کسی حرام چیز کی دعا نہیں کر رہا. دا جسٹ لیڈر، ایک ایسا لیڈر جو کہ جسٹ ہے، جو کہ بہت امانت دار ہے. اینڈ دا سپلیکیشن آف دی اپریسڈ پرسن، اور مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ ریجیکٹ نہیں کرتا ہے. تو یہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہی ہوتی ہے. اس لیے میں آپ کو یہ ساری چیزیں کیوں بتا رہا ہوں کہ اپنی خامیاں سامنے رکھیں، کیونکہ خامیوں کو سامنے رکھ کے تو اللہ سے گڑ گڑا کے مانگیں کہ اللہ کی خامیاں ہماری ختم کر دے. مثال کے طور پہ کسی کا حرام ریلیشن ہے، کسی کا سیکرٹ افیئر ہے، وہ اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے کہ اللہ اس کو حلال میں کنورٹ کر دے، اگر یہ میرے لیے بہتر ہے اس کو حلال میں کنورٹ کر دے. پھر وہ یہ دعا اللہ سے کرے کہ اللہ میرا دل کبھی اس چیز سے اٹیچ نہ کیجیے جو میرے دنیا اور آخرت کے لیے اچھی نہ ہو. او اللہ، ڈو ناٹ اٹیچ مائی ہارٹ وتھ سم تھنگ جو مجھے دنیا میں بھی نقصان پہنچائے اور آخرت میں بھی نقصان پہنچائے. کتنی خوبصورت دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. پھر وہ یہ دعا کرے کہ اللہ دنیا کے کنسرنز کو میرا سب سے بڑا کنسرن نہ بنا دینا. کتنی خوبصورت دعا ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ کہیں میں دنیا کے چکروں میں نہ پھنس جاؤں. پھر ایک دعا یہ کریں کہ اللہ میرا عبادت کا دل نہیں کرتا ہے، اللہ مجھے سکت دے، مجھے موٹیویشن دے، مجھے توفیق دے، میں تیری عبادت کروں. مانگیں گے تو ملے گا نا.
اس لیے وہ دعا کی لسٹ بنائیں ساری خامیوں کے حوالے سے، اور ان خامیوں کے حوالے سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اوکے، یہ بہت زبردست ایکٹیویٹی ہے رمضان کے لیے. تھرو آؤٹ رمضان وہ دعاؤں کی لسٹ دنیاوی بھی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ آپ یہ بھی اللہ کو کہیں اللہ میری 5 لاکھ تنخواہ لگوا دے، کیوں نہیں؟ بالکل لگ سکتی ہے. اللہ سے دعا تو کرنے والے بنے، جتنی بھی لگے گی اللہ ضرور دے گا، لیکن دعا کریں. اللہ سے تعلق تو قائم ہوگا نا دعا کر کے. دعا اللہ کے ساتھ تعلق ہے. جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس میں حیا پیدا ہوتی ہے، اس میں گاڈ کانشیسنس پیدا ہوتی ہے. تو دعا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان برائی سے بچ جاتا ہے، اور یہ بھی دعا کی قبولیت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعا کی قبولیت یہ ہے کہ مجھے ایگزیکٹ وہ چیز مل جائے جو اصل میں مانگ رہا ہوں. ایسا نہیں ہے. دعا کی اصل قبولیت یہ ہے کہ آپ اللہ کے قریب ہو جائیں. اس سے بڑی قبولیت اور کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کو پا لیں. اس سے بڑی قبولیت اور کیا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ چیز مل جائے، ہو سکتا ہے وہ چیز نہ ملے. اگر نہیں ملی تو بہتر تھا نہ ملنا، اس لیے نہیں ملی. لیکن دعا کے نتیجے میں اللہ کو تو پا لیا، دعا کے نتیجے میں اللہ کے تو قریب ہو جائے. اس سے بڑی قبولیت اور کیا ہے؟ تو یہ فلسفہ ہے دعا کی قبولیت کا. ٹھیک ہے جی. ایک تو دعاؤں کی لسٹ آپ نے بنانی ہے، بڑی پریگمیٹک پریکٹیکل جو ہے وہ میں آپ کو ٹپ دے رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ڈیٹاکس کرنے کی اگر میں بات کروں، بہت ہی پریکٹیکل بات ہے. دا ریزن ہماری روٹین اسلامک نہیں بنتی اور ہم کنسسٹنسی نہیں اچیو کر پاتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایسی چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہیں جو ہمارے لیے بہت بڑی ڈسٹریکشن ہے. اس کا میں آپ کو ایک پریکٹیکل حل بتاتا ہوں. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ سب نے اپنا سوشل میڈیا چیک کرنا ہے. فیس بک پلس انسٹاگرام پلس واٹ ایور سوشل میڈیا یو آر یوزنگ. آپ نے دیکھنا ہے کہ سب سے زیادہ پیجز آپ نے کون سے جوائن کیے ہوئے. اگر تو آپ نے سب سے زیادہ پیجز چیزوں کے جوائن کیے ہوئے بجائے کہ ویلیو ایڈڈ چیزوں کے، نان ویلیو ایڈڈ چیزوں کے جوائن کیے ہوئے ہیں، جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، برانڈز ہیں اور مٹیریلسٹک چیزیں، اگر تو 90% پیجز وہ ہیں، اور سیلیبریٹیز کے پیجز جوائن کیے ہوئے ہیں، ان کی لائیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور انہیں ڈانس کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور ان کی پرسنل پکچرز دیکھ رہے ہیں، اگر تو سارے کے سارے پیجز یہ ہیں، تو پھر تو رمضان بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑے گا. سیدھی سی بات ہے. پھر تو ظاہر ہے کہ رمضان اوور ہوتے ہی دوبارہ سے وہ پیجز کھل جائیں گے، وہی سوشل میڈیا کھل جائے گا. پھر تو ظاہر ہے کہ آگے چلنا بہت مشکل ہو جائے گا. اگر سارے پیجز میمز کے ہیں تو پھر یہ بھی ایک کنسرننگ بات ہے. اسی طرح انسٹا کو چیک کریں کہ وہاں پر کیا پیجز ہیں. میں اگر اپنے انسٹاگرام کی بات کروں، یو کین چیک آؤٹ مائی انسٹا. میں کن کو فالو کرتا ہوں؟ یا تو میں ڈائز کو، اسکالرس کو فالو کر رہا ہوں، یا میں نیچر کے پیجز کو فالو کر رہا ہوں، جو کہ بہت خوبصورت سوئٹزرلینڈ، یورپ اور مختلف نیچر کے پیجز ہیں، تاکہ میں انہیں دیکھوں، میرا ایمان بوسٹ ہو، میں اللہ کی قدرت کو دیکھوں، میں حسین نظاروں کو دیکھوں. تو دس از واٹ آئی فالو. اس سے کیا ہوتا ہے کہ میرے دل میں کوئی دنیاوی خواہش آتی نہیں، سیدھی سی بات ہے، اور مجھے اللہ یاد آتا ہے. تو اپنے اوپر خود رحم کرنا چاہیے نا انسان کو، کہ وہ دیکھ کیا رہا ہے. اگر وہ دن میں 8 گھنٹے سوشل میڈیا یوز کر رہا ہے تو ان 8 گھنٹوں میں سے 7 گھنٹے اس کی نظریں کس چیز پہ پڑ رہی. اس لیے رمضان از دا ٹائم. ایمان ہائی ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے. اس جوش میں یا تو وہ پیجز کو انفالو کر دیں، یا اس جوش میں اپنی گند بلا چیزیں ڈیلیٹ کر دیں، ان کو پرے ماریں، یا اس جوش کو فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ گندی غلیظ ٹی وی سیریز جو ہیں ان کو بھی ڈیلیٹ ماریں اور ان کو دیکھنا چھوڑ دیں، اور فضول قسم کے سیلیبریٹیز کے پیجز انجوائن کر دیں. یا جو بھی آپ نے کسی بھی قسم کی ایسی چیز جوائن کی ہوئی ہے جو آپ کے دل میں اتنی زیادہ دنیاوی خواہش پیدا کرتی ہے کہ آپ آخرت سے پیچھے ہو جاتے ہیں، ہر وقت فرسٹریٹڈ رہتے ہیں، ان چیزوں کو سائڈ پہ لگائیں. اوکے، کیونکہ رمضان از اے منتھ آف ایمان بوسٹنگ. تو رمضان میں ڈیٹاکس کریں. نہ صرف یہ کہ اپنے دل کو ڈیٹاکس کریں، اپنے سوشل میڈیا کو بھی ڈیٹاکس کریں، کیونکہ اس سے آپ کی روٹین بنتی ہے. پرانے زمانے میں اگر کوئی ہوتا تو میں اسے یہ کہتا کہ یار لک ایٹ یور فرینڈس، تمہارے فرینڈس کیسے ہیں اور فرینڈس کو ڈیٹاکس کرو. لیکن آج کے دور میں تو سب سے بڑا فرینڈ آپ کا فیس بک ہے اور انسٹاگرام ہے اور سوشل میڈیا. کیونکہ میرے تو خیال میں کہ ایک بندہ سب سے زیادہ ٹائم موبائل فون اور لیپ ٹاپ کے ساتھ گزارتا ہے. سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس چیز کو کلین اپ کریں، ڈیٹاکسیفائی کریں اس چیز کو جو چیز کے ساتھ آپ سب سے زیادہ ٹائم گزارتے ہیں.
उधर स्कॉलर्स के पेजेस ज्वाइन करें, इंटेलेक्चुअल्स के पेजेस ज्वाइन करें, टेड की वीडियोस के पेजेस ज्वाइन करें, नेशनल ज्योग्राफिक का पेज ज्वाइन करें, नेचर के पेजेस ज्वाइन करें, साइंस के पेजेस ज्वाइन करें, इंफॉर्मेशन के पेजेस ज्वाइन करें, इस्लामिक कंटेंट के पेजेस ज्वाइन करें, अच्छे स्पीकर्स के पेजेस ज्वाइन करें, ताकि आपका मैक्सिमम टाइम जो है वो अच्छाई में गुजरे। ओके, ये एक बात है, दिस इज दी गोल। ये सेकंड गोल है। पहला गोल था रमजान की दुआ लिस्ट बनाना अपनी खामियां सामने रखते हुए, दूसरा गोल ये था कि आपने डिटॉक्स करना है अपने सोशल मीडिया को। ओके, देन यू विल सी के चेंज आएगा कि नहीं आएगा, फर्क आएगा कि नहीं आएगा। और जहां तक बात है तीसरी चीज की, बिहेवियरल मैनेजमेंट की, याद रखें कि हर इंसान को किसी ना किसी तरह बिहेवियरल मैनेजमेंट की जरूरत है। कुछ लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा होता है, कुछ लोगों में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। तो मैं आपको ये बता दूं कि स्कॉलर्स ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आना और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होना ये लो ईमान की निशानी है, ये वीक फेथ की निशानी है। ओके, इसलिए यू हैव टू सी कि आपकी बिहेवियरल मैनेजमेंट क्या होने वाली है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रोज़े से होता है इंसान तो अपने बिहेवियर को कंट्रोल करता है। तो जब आप रोज़े से हैं तो गालम गलोच और गलत बातें, बुरी बातें, म्यूज़िक, इन सारी चीज़ों से दूर रहने की हैबिट्स बनाएँ। इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने की आप हैबिट्स बनाएँ। ओके, ये आपका एक टास्क है और इसकी भी आपको जो है वो ज़ाहिर है कि एक लिस्ट बनानी होगी। सो यू हैव टू मेक दैट लिस्ट। और हाउ यू कैन अवॉइड और हाउ यू कैन डू योर बिहेवियरल मैनेजमेंट। याद रखें कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फास्टिंग इज़ अ शील्ड। फास्टिंग शील्ड है। शील्ड से मुराद है कि जिस तरह एक बैटल फील्ड में एक सोल्जर के पास शील्ड होती है जो उसे बचाती है तीरों से, जो उसे बचाती है नेज़ों से और तलवारों से और पता नहीं कितनी चीज़ों से, इसी तरह मोमिन के लिए जो रोज़े हैं वो शील्ड है जो उसे शैतान से बचाएंगे, जो उसे तीरों से बचाएंगे। कौन से तीरों से? बुराई के तीरों से बचाएंगे। तो रमज़ान एक बेहतरीन मंथ है बिहेवियरल मैनेजमेंट का। गुस्से को साइड पे कर दें, ग्रजेस को साइड पे कर दें, माफ कर दें लोगों को माफ करना स्टार्ट करें। ओके, रमजान में लोगों के साथ राब्ते कायम करना शुरू करें, जिनको आपने नाराज किया है, जो आपसे नाराज हैं या जिनसे आप नाराज हैं। दिस विल हेल्प यू चेंज योर सेल्फ, योर बिहेवियर। अपनी ईगो को जो है वो कंट्रोल करें रमजान में। ओके, क्योंकि रमजान इज अ मंथ ऑफ मर्सी। जब अल्लाह माफ कर रहा है लोगों को रमजान में, अल्लाह जहन्नम से लोग निकालता है रमजान में। इससे मुराद ये कि जाहिर है कि फ्यूचर की बात हो रही है ना, कि जहन्नम में जिन लोगों ने जाना ना, अल्लाह उनका नाम रिमूव करता है उस लिस्ट से। तो अल्लाह ताला कितनी मर्सी शो कर रहा है। तो इट इज अ मंथ कि हम भी बिहेवियरल मैनेजमेंट शो करें। हम ये तहैया करें कि हम अपने गुस्से को काबू करेंगे रोजे के थ्रू और प्रैक्टिस करेंगे। और रोजा याद रखें हमें सिर्फ भूख पे कंट्रोल करना नहीं सिखा रहा है, बल्कि रोजा हमें ये भी सिखा रहा है कि अपने जज्बात और अपनी फ्रस्ट्रेशन और अपने एंगर को कैसे कंट्रोल करना है। क्योंकि जब तुम रोजे से हो तो तुम सोबर हो, तुम बहुत सोबर हो और तुम अच्छा बिहेव करते हो। आपको पता है कि कितने नॉन मुस्लिम्स मुसलमानों को रोजा रखते देख के और रोजे की हालत में देख के इस्लाम ले आते हैं। वो इतना इम्प्रेस होते हैं कि इतनी प्रैक्टिकल एक्टिविटी, ये रोजे में कोई फजूल बात ही नहीं करते, ये रोजे में गालम गलोच ही नहीं करते, ये रोजे में गुस्से भी नहीं होते। तो ये कौन सी इबादत है जो उन्हें इस तरह की बिहेवियर मैनेजमेंट सिखा देती है? हमें भी ये चीज चाहिए और इस वजह से मुसलमान हो जाते हैं। मेरे सामने मिसाल है, एक सिख भाई यूएई में, माशाल्लाह उन्होंने मुझे कॉल की, मुझसे बात की एक भाई के थ्रू, और माशाल्लाह उन्होंने कलमा पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यूएई में। तो मैंने जब उन भाई से पूछा ये आपके कोलीग हैं तो ये कैसे इस्लाम से इंस्पायर हुए, तो उन्होंने बताया कि ये मुझे रोजे रखते देखते थे और मुझसे पूछते थे कि यार ये आप क्या मतलब कलाम पढ़ते हो रोजे में। उनकी तिलावत बहुत अच्छी है, वो रोजे में बहुत कुरान पढ़ा करते थे और वो रोजे में बहुत अच्छा बिहेवियर शो करते थे। वो इतना इम्प्रेस हुआ, उसने कहा यार ये मुझे भी चाहिए ये चीज, ये है क्या? कि ये हमारी फास्टिंग की एक्टिविटी है और ये इस तरह होती है। तो ही गॉट सो मच इम्प्रेस्ड दैट ही वांटेड टू एक्सेप्ट इस्लाम। तो ये बिहेवियरल मैनेजमेंट का मंथ है, इसको आप बहुत बेहतरीन इस्तेमाल कीजिए अपनी बिहेवियरल मैनेजमेंट के लिए। और याद रखिए, एक मैं आपको बात बता दूं कि रमज़ान आइडियल मंथ इसलिए है। एक मिनट, मुझे ज़रा एक मिनट दीजिएगा, मैं ये चार्जिंग पे लगा दूं।
کیونکہ میری چارجنگ جو ہے اٹ سیمز دیٹ اٹس گوئنگ ٹو گیٹ اوور. پلیز ذرا چارجنگ پہ میں نے لگانا ہے. جسٹ اے مومنٹ. سو علی بھائی نے آج جتنی بھی باتیں کی, آئی تھنک دس از دا مومنٹ. اب دیکھیں رمضان از جسٹ ہمارے سامنے ہے, ٹھیک ہے, ہم ہر چیز کی پریپریشن کر لیتے ہیں. اٹس ٹائم ٹو کنیکٹ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اٹس ٹائم ٹو کنیکٹ اسپریچولی. ہم اپنے آپ کو اسپریچولی جج کریں کہ یار میرا کنیکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیسا ہے. اگر وہ 50-50 ہے تو کیسے یہ 100 تک جا سکتا ہے. تو علی بھائی جزاک اللہ خیر, آپ نے جتنی باتیں کی پلیز کیری آن. جزاک اللہ خیر. بس آخری چند ایڈوائس دینا چاہوں گا آپ کو رمضان کے حوالے سے. بیہیویئرل مینجمنٹ, یہ بات کی میں نے ڈیٹاکسیفائی کرنے کی بات کی, اور میں نے آپ کو جو ہے وہ اپنے گناہوں کو اور خامیوں کو سامنے رکھتے ہوئے دعا لسٹ بنانے کی بات کی. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ رمضان میں جتنا قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ سکتے ہیں جوڑیں. اور یہ مت سمجھیں کہ میں اعتکاف میں بیٹھ کے آخری 10 دن میں قرآن ختم کر لوں گا. قرآن ختم کرنا مقصد نہیں ہے رمضان کا. یہ ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے کہ رمضان میں قرآن ختم کرنا ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ میں نے 3 بار کر لیا, 10 بار کر لیا. بہت بہتر ہے کہ آپ قرآن کے ساتھ لگاؤ قائم کریں, اور ایسا لگاؤ جو رمضان کے بعد بھی قائم رہے, بجائے کہ یہ کہ میں قرآن کو بس ختم کر دوں. تو اصل بات ہے لگاؤ قائم کرنا قرآن کے ساتھ. تو اس کے لیے کہ قرآن کے میننگز پہ پونڈر بھی کریں, اور کانشیس ایکٹیویٹی, کانشیس ایکٹ کریں, کانشیس عبادت کریں when it comes to the قرآن. تو قرآن کو جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں رمضان کے منتھ میں. قرآن آپ کو گناہوں سے بچائے گا, آپ کی روح کی غذا ہے, آپ کی روح کو بوسٹ کرے گا, آپ کی سیلف اسٹیم کو بوسٹ کرے گا, آپ میں کنسسٹنسی لے کر آئے گا. اور ریسرچ کریں کہ کون سی سورہ اس کی کیا ویلیو ہے, کیا ورچو ہے. میری بھی ایک کلاس رمضان میں سٹارٹ ہوگی سورہ البقرہ, اس کو بھی انشاءاللہ فالو کیجیے گا. منڈے ٹو تھرسڈے 3 PM to 4 PM یوتھ کلب لاہور کے چینل سے میں لائیو آیا کروں گا, اس کو بھی ضرور فالو کیجیے گا. تو قرآن کے میننگ پہ بھی پونڈر کیجیے, اور قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیے. اور آخری ایڈوائس یہ کہ ذکر پہ بھی سرچ کیجیے کون سے ذکر بہترین ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بہترین ذکر ہے. درود ابراہیمی بہترین ذکر ہے. اور پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. صبح فجر کے بعد 100 بار اور مغرب سے پہلے 100 بار, یہ بہترین ذکر ہے. اسی طرح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ بہترین ذکر ہے. اسی طرح استغفر اللہ واتوب الیہ, اپنے گناہوں کی معافی مانگنا بہترین ذکر ہے, لیکن کانشیسلی, کانشیس ایکٹ کے ساتھ. اوکے. اور موبائل کو سائڈ پہ رکھ کے مراقبہ کرتے ہوئے, اپنے آپ کو آئسولیشن میں لے جاتے ہوئے کسی کمرے میں بیٹھ کے کانشیسلی ذکر کرنا ہے, پھر فائدہ دے گا. اس طرح فائدہ نہیں دے گا کہ ذکر ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ ہاتھ میں موبائل پکڑا ہے اور واٹس ایپ پہ چیٹ بھی چل رہی ہے, فیس بک پہ اسکرولنگ چل رہی ہے اور زبان پہ ذکر جاری ہے. ایسے ذکر کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. تو ذکر کانشیسلی آپ نے کرنا ہے. یہ ساری چیزیں کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی روح مضبوط ہوگی, آپ کو فائدہ محسوس ہوگا, آپ میں کنسسٹنسی آئے گی. رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ یہ روٹین آپ کی جاری رہے گی. تو یہ ساری پریکٹیکل ٹپس ہیں آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی بھرپور تیاری کرنا نصیب فرمائے, کیونکہ آئی گیس پرسوں سے انشاءاللہ روزہ ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں کانشیسلی رمضان میں اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کی معافی طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان میں جو انشاءاللہ ہم چیزیں کریں گے اس کو کنٹینیو کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, ہماری عبادات کو بھی قبول فرمائے. اور جن لوگ کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں, جو لوگ افسردہ ہیں, ڈی موٹیویٹڈ ہیں, جو لوگ ظاہر ہے کہ زندگی سے ناراض ہیں, اور جو فرسٹریٹڈ ہیں, جن کی شکایات ہیں, ان کے لیے بہترین موقع ہے کہ رمضان میں اپنے خالق حقیقی کے ساتھ ایک رابطہ قائم کریں اور اس سے دعا کریں اور اس کے ساتھ جڑ جائیں اور اس کو پالیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں لے آئیں, تاکہ وہ زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر سکیں اور ان کی ڈی موٹیویشن دور ہو جائے. اسی کے ساتھ
میں آپ سب سے آج کے سیشن کے حوالے سے اجازت چاہوں گا، بٹ آئی گیس کہ ابھی کیو اینڈ اے شاید ہو، بٹ لیکچر آج کے لیے اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر شیخ، آج آپ نے کافی ماشاءاللہ سے آئی اوپننگ باتیں کی. بس میری یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو رمضان آ رہا ہے اس منتھ میں جو ہے ہمیں انشاءاللہ ٹرانسفارمیشن کی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ ابھی ہمارا ایک کیو این اے سیشن ہے، اور میرا میں جب کمنٹس کو اسکرول کر رہا تھا تو ایک سسٹر کا سوال آیا تھا کہ کیا رمضان میں شادی کی دعوت قبول کرنا کیسا، مطلب گناہ ہے، جائز ہے، کیسا ہے علی بھائی؟ میں نے ایسا کبھی کچھ پڑھا نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ رمضان میں شادی کی دعوت قبول کرنا ناجائز ہے. کبھی ایسی کوئی بات سننے کو نہیں ملی، نہ میں نے کبھی شادی اٹینڈ کی ہے رمضان میں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اٹس حرام. مجھے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں لگ رہا. چلیں جزاک اللہ خیر. اچھا علی بھائی، میرا ایک کویشچن ہے. دیکھیں آج آپ نے کافی ماشاءاللہ سے آئی اوپننگ باتیں کی. ہم رمضان میں ہو سکتا ہے کہ چینج ہو جائیں، ہم کافی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنا کنیکشن بھی ڈیولپ کر لیں، لیکن واٹ ہیپنس از کہ جیسے ہی یہ منتھ آف رمضان ختم ہوتا ہے ہم واپس اپنے روٹین پہ آ جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں، پہلے تو ٹرانسفارمیشن کی بات ہے، پہلے تو رمضان کی بات ہے، اس کے بعد کیسے کنسسٹنسی لائی جائے اس چیز میں؟ کنسسٹنسی روٹین سے آتی ہے، اور وجہ یہ ہے واپس جانے کی، کیونکہ ہم پہلی تو بات اس نیت سے ہی انٹر نہیں ہوئے تھے کہ ہم نے چینج ہونا ہے. ہم اس نیت سے، ہم کانشیسلی اس نیت سے چور دروازے سے انٹر ہوئے تھے کہ رمضان میں گناہ بخشوانے اور باقی 11 مہینے جو ہے نا وہ موجیں کرنی اور گناہ کرنے. تو جب ایک بندہ اس نیت سے انٹر ہو رہا ہے تو اللہ اس کو اگلے 11 منتھس میں توفیق نہیں دے گا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اسے چینج ہونے کی توفیق دے گا، کیونکہ اس کی نیت ٹو بگن ود ہی ٹھیک نہیں تھی. پہلی بات ہے اٹ آل اسٹارٹس ود نیا، بیکاز دا ورڈ نیا از ڈیرائیو فرام دا روٹ ورڈ انوا وچ مینس سیڈ. جب بیج ہی غلط ہے تو درخت بھی غلط ہوگا، اس لیے بیج کو صحیح بوئیں. وہ بیج یہ ہے کہ رمضان پرسوں سے شروع ہو رہا ہے، ابھی سے انٹینشن ہے کہ اے اللہ میں سارے سال کے لیے، کیا میں ساری زندگی کے لیے چینج ہونا چاہتا ہوں یا ہونا چاہتی ہوں. اور رمضان وہ منتھ ہے جب تو نے فرمایا کہ تیری رحمتوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. تو اس منتھ میں چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں کہ میں یہ تہیا کروں کہ میں اپنی ٹریننگ کروں گا اور کروں گی، اور اس کے بعد تو مجھے ہدایت دے اور توفیق دے کہ میں تا حیات اس چیز کو جاری رکھوں. جب آپ اس نیت سے سٹارٹ کریں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ کنسسٹنسی دینے والی ذات اللہ ہے، وہ خود دے گا. دوسری بات وہی جو میں نے کی تھی کہ اپنے سوشل میڈیا کو ڈیٹاکسیفائی کریں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب رمضان ختم ہوگا تو ویل بی بیک ٹو دا سوشل میڈیا اینڈ بیک ٹو دا موویز اینڈ ٹی وی سیریز اینڈ آل دا پیجز وچ وی ہیو جوائنڈ. تو اس کو ہٹا دیں رمضان میں، اور آگے بھی ان کو ہٹنے دیں، پھر انشاءاللہ کنسسٹنسی آئے گی، اور پھر ڈسٹریکشن جو ہے وہ آپ کے لیے زیادہ نہیں آئے گی. جزاک اللہ خیر. سوال ہے کہ ہاؤ ٹو مینیج سلیپنگ ٹائم ان رمضان. نائٹ ٹائم از فار عبادت، سو وچ ٹائم شوڈ آئی پک فار سلیپنگ؟ یہ اٹ آل ڈپینڈز آن یو. میں بہت سے ایکسپیرینس کیے ہیں ظاہر ہے رمضان اوور دا ایئرس. جب سے میں کانشیسلی مسلمان ہوا ہوں، پریکٹس کرنا شروع کیا اسلام کو، تو میرے خیال ماشاء اللہ تقریباً 10 سے 12 رمضان میں نے وٹنس کیے ہیں. اس سے پہلے بھی وٹنس کیے ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے کہ کانشیسلی نہیں تھا. تو میں نے اپنی ڈفرینٹ روٹینز بنائی ہیں اوور دا پیریڈ آف دیز ایئرس. کبھی روٹین ایسی ہوتی تھی کہ صبح صبح آفس یا جاب پہ جانا پڑتا تھا، تو میری تو روٹین ویسے ہی سیٹ تھی، میں تراویح پڑھتے ہی 10-11 بجے سو جاتا تھا، اور اس کے بعد سحری پہ اٹھ جانا، 3 بجے 4 بجے اٹھ جانا، اور اٹھ کر سحری کرنا، فجر پڑھنا، فجر کے بعد تھوڑا سا اور لیٹ گئے، یا فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کر لی، اور اس کے بعد جاب پہ چلے گئے. یہ تو ہے جاب ہولڈرس کی روٹین، اور یہ بڑی زبردست بہترین روٹین ہے کہ آپ صبح سے لے کر شام تک روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ روزہ ہے کیا. میں نے جولائی کے منتھس کے روزے دیکھے ہیں، اگست کے منتھس کے روزے، حبس کے موسم میں شدید حبس، لاہور میں بہت حبس ہوتا ہے ان منتھس میں، جولائی میں اور اگست میں.
تو وہ ہم نے اس حالت میں گزارے کہ ہم صبح سے لے کے شام تک بھوک اور پیاس میں ہوتے تھے. پھر ہمیں پتا لگتا تھا روزہ کیا ہوتا ہے اور روزے کا فائدہ کیا ہے. اور جب آپ کی ہونٹ جو ہے نا وہ ڈرائی ہو جاتے ہیں اور زبان جو ہے وہ آپ کی ڈرائی ہو جاتی ہے, آپ بار بار کلی کر رہے ہوتے ہیں وضو میں کہ شاید کوئی تھوڑا سا جو ہے نا وہ پانی میری زبان کو لگے گا تو کچھ مجھے بہتر محسوس ہوگا. تو ہم نے وہ والے روزے بھی الحمدللہ گزارے ہیں اور سب سے زیادہ مزہ انہیں کا آیا. اور عید منانے کا بھی سب سے زیادہ مزہ انہیں روزوں میں آیا, کیونکہ عید منانے کا مزہ ہی تب ہے کہ جب آپ نے بہت بڑی کوئی ایفرٹ رمضان میں کی ہو. عید تو ان کے لیے, اس لیے مزہ لطف اس میں آیا ہے. تو روٹین میری ایڈوائس یہ ہے اپنی ایسی رکھیں کہ میکسیمم ٹائم بھوک اور پیاس میں گزرے اور میکسیمم ٹائم ایفرٹ میں اور ٹوائل میں گزرے. ایسی روٹین اپنی بنائیں, کم سوئیں, چنکس ڈیوائڈ کر لیں کہ رات کو اتنا سونا ہے, دوپہر کو اتنا سونا ہے. یہ والی روٹین ول بی دا ورسٹ روٹین کہ فجر کے بعد سو کے دوپہر 2-3 بجے اٹھ رہے ہیں. دس از دی ورسٹ. اگر کوئی یہ کرے گا تو میرے نزدیک اس کا رمضان جو ہے نا وہ بہت ان پروڈکٹیو گزرے گا. اس روٹین سے پلیز اجتناب کریں, کوشش کریں, پوری کوشش کریں اس سے اجتناب کرنے. جزاک اللہ خیر شیخ, آپ نے کافی ماشاء اللہ اچھے سے ایکسپلین کیا. اچھا, ایک سسٹر سوال پوچھتی ہیں کہ دا کڈس ہو آر فاسٹنگ فرسٹ ٹائم, ہاؤ کین وی اٹریکٹ دیم ٹورڈز عبادت؟ ہاؤ کین یو اٹریکٹ دیم, ایسے جیسے پیچھے یہ دیکھیے میں نے یہ کڈ سیکشن بنایا ہوا ہے, ماشاء یہ اللہ. اسی لیے میں یہاں سے کر رہا ہوں. مسجد بنائی ہے ایک کارنر میں اور وہ اللہ دیکھیں وہ نیون لائٹ بھی لگائی ہوئی ہے. تو ماشاءاللہ یہ میری وائف نے سیٹ کیا ہے سارا, اور اسی لیے کیا ہے کہ جو گھر میں بچے ہیں وہ اٹریکٹ ہوں. دیکھیں بچے اٹریکٹ ہوتے ہیں ان چیزوں سے, لائٹوں سے, اور یہ ذرا ان کو جب نظر آئے گا نا کہ پیرنٹس بہت ایکسائٹیڈ ہیں کسی چیز کے لیے, تو ایک کارنر میں ان کے لیے مسجد بنا دیں. ان کو کہیں کہ میں نے اسپیشل بیٹا تمہارے لیے کارنر میں ایک مصلی بچھایا, تمہاری ماسک بنائی ہے, تمہارے لیے ساری چیزیں سیٹ کی ہیں. تو اس سے بچے ایکسائٹ ہوں گے. جیسے گورے کرسچنس کیسے ایکسائٹ کرتے ہیں اپنے بچوں کو کرسمس میں, آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کتنی ایفرٹس لگاتے ہیں, وہ کرسمس ٹری سجاتے ہیں, وہ گفٹس باندھتے ہیں اس سے وغیرہ وغیرہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی بدعتی کام شروع کر دیں. میں بات اصل میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بچوں کو ایکسائٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا ایسی چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی جس سے وہ آنرڈ فیل کریں, ایکسائٹیڈ فیل کریں اور اسپیشل فیل کریں کہ میرے لیے کچھ اسپیشل ہوا ہے اور یہ بہت ہی کوئی زبردست منتھ ہے. تو دس از ون پریکٹیکل وے ٹو ڈو دیٹ. جزاک اللہ خیر شیخ. بردر مزمل ہمارے کافی پیارے بھائی ہیں, ان کا ایک سوال ہے کہ ہاؤ ووڈ یو سجیسٹ دیٹ آئی مینیج دا بیسٹ آف بوتھ ورلڈس, کیونکہ ان کی کلاسز بھی ہیں اور مڈ ٹرمز بھی ہیں رمضان میں, تو پلیز اس پہ شیڈ لائٹ کریں آپ. دیکھیں میں گزرا ہوں ایسے رمضان سے جب میرے بھی ایگزام چل رہے تھے, تو خصوصاً مجھے ونٹر کے رمضان یاد آتے ہیں جب دسمبر میں رمضان آیا کرتا تھا اور فائنل ٹرمز ہمارے چلتے تھے. تو الحمدللہ بات یہی ہے کہ آپ میں انشاءاللہ آنے والے ایئرز میں آپ اس بات پہ فخر کریں گے کہ میں نے اتنی ڈیفیکلٹ سچویشن میں روزے بھی رکھے, قرآن بھی پڑھا, اسٹڈی بھی کیا, اور یہ آپ کر سکتے ہیں. اور آنے والے وقت میں یہ آپ کو دن بہت یاد آئیں گے کہ میں نے آئی واز ایبل ٹو ڈو اٹ, اور آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کو بھی یہ بتائیں گے کہ میں نے کیسے کیا تھا. تو یہ اس سوال کا جواب ہے کہ آپ کر سکتے ہیں اور آپ نے کرنا ہے, اور آپ نے آنے والے دنوں میں لوگوں کو بتانا ہے کہ میں نے ایسے کیا تھا. اب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیسے کرنا ہے, لیکن میں آپ کو یہ ٹاسک دے رہا ہوں کہ آپ نے ریسرچ کرنی کہ میں نے اس کو مینیج کیسے کرنا ہے, میں نے اپنی روٹین کیسے ڈیسائیڈ کرنی. یہ آپ کے کرنے والی چیز ہے اور یہ آپ ہی کر سکتے ہیں, کیونکہ اپنے بارے میں سب سے زیادہ ڈیٹا آپ کے پاس ہے کہ میں کون ہوں, میرا انٹیلیجنس لیول کیا ہے, میری روٹین کیا ہے, میری کیپیسٹی کیا ہے, مجھے کون سی چیز بوسٹ کرتی ہے, میرے سب سے اچھے ٹائم فریمز کون سے ہیں, اور میرے سب سے اچھا انرجی والا پیریڈ کون سا ہے, میں دین کو وہ والا ٹائم دوں یا پڑھائی کو کون سا ٹائم دوں. یہ سارے سلاٹس آپ نے ڈیسائیڈ کرنے, یہ آپ کا کرنے کا کام ہے. اوکے, سو جسٹ ڈو اٹ, اور اس کے بعد دوسروں کو بتائیں کہ میں نے ایسے کیا. یہ اس کا آنسر ہے. جزاک اللہ خیر شیخ. جی بردر اویس کا ایک سوال ہے جو کہ کہنا ہے واچ ارطغرل الغازی ان رمضان. اللہ اکبر. میں اس پہ ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن میں نے جتنی باتیں کی نا کہ سب سے زیادہ ٹائم اپنی عبادت میں لگائیں. جیسے میں آپ کو اپنے لاسٹ رمضان کے بارے میں بتاتا ہوں. ارطغرل الغازی بہت فیمس ہوا لاسٹ ایئر لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں, اور میں نے مارچ اور
جی سوری میری آواز چلی گئی تھی. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مارچ اپریل میں میں نے بھی ارطغرل الغازی ڈرامہ دیکھا, پھر اس پہ ایک ایپیسوڈ بھی ہم نے کی تھی اس ڈرامے کی شرعی حیثیت پہ. بہرحال تو لیکن رمضان میں اپنی مصروفیت کچھ ایسی کر لی, اپنی ایکٹیویٹیز کچھ ایسی کر لی کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ملا اس ڈرامے کو دیکھنے کا. تو آپ اپنے آپ کو کچھ ہی مصروفیت میں انوالو کریں, کچھ ایسی روٹین بنائیں کہ ان چیزوں کے لیے ٹائم آپ کے پاس نہ ہو. باقی یہ کہ دیکھ سکتے ہیں, انٹرٹینمنٹ تو کر سکتے ہیں, لیکن زیادہ ٹائم انہی چیزوں کو دیں جن کا میں نے ذکر کیا. یہ آپ نے کافی امپورٹنٹ بات کی, زیادہ ٹائم ورنہ جو لوگ آپ کو پتہ ہے اس بات کو نکال کے وہ پکڑ لیں گے. جی ایک بردر کا سوال ہے کہ رمضان میں نائٹ میچز جو ہیں وہ کھیل سکتے ہیں تاخیرات کے علاوہ؟ اگین بات وہی ہے نا کہ حرام تو نہیں ہے نا نائٹ میچز کھیلنا, تو کھیل تو سکتے ہیں لیکن اتنا کھیل میں ملوث نہ ہو جائیں کہ رات 11 بجے سے لے کے سحری تک وہ نائٹ میچز ہی چل رہے ہیں اور تراویح بھی نہیں پڑی, اور اس کے بعد پھر رات کو کوئی علم بھی حاصل نہیں کیا, یا ظاہر ہے کہ کچھ پروڈکٹیو کام اتنا نہیں کیا. تو کھیل تو سکتے ہیں لیکن ایسا نہ ہو کہ سارا ٹائم اسی میں چلا جائے. یہی اس کی اصل میں بات ہے, اس بات پر توجہ رکھیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. اچھا شیخ, ایک بردر سوال پوچھ رہے ہیں, جیسے آپ نے ابھی تراویح کی بات کی نا, تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ تراویح کا کیا کانسیپٹ ہے اسلام میں؟ تراویح کا کنسیپٹ بیسیکلی قیام اللیل بھی انسان کر سکتا ہے, لیکن تراویح کا کنسیپٹ ظاہر ہے کہ وہ تھرو آؤٹ ہمیں ہسٹری سے یہی مل رہا ہے کہ مسلمان مسجد میں جمع ہوتے ہیں, ان کی بانڈنگ ہوتی ہے, اللہ کی عبادت کرتے ہیں مل کے, اور ایک مسجد میں آباد, ظاہر ہے مسجد آباد ہوتی ہے, ایک ماحول کریٹ ہوتا ہے, بچے ایکسائٹ ہوتے ہیں. تو تراویح بہت امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے, کیونکہ تراویح کے بعد عموماً بیان القرآن بھی ہوتا ہے, تفسیر بھی بیان کی جاتی ہے. اسلام ایک ایسا دین ہے جو لوگوں کو بانڈنگ کریٹ کرتا ہے, لوگوں میں کمیونٹی ڈیولپ کرتا ہے. تو اس حوالے سے تراویح کی بہت بڑی حیثیت ہے, اور تراویح بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ فلسفہ دیکھیں دین کا, تو ادروائز بندہ اکیلے میں بھی قیام اللیل کر سکتا ہے گھر میں, کیونکہ اصل مقصد تو عبادت ہے, لیکن عبادت کے پیچھے ایک اور جو مقصد ہے وہ کمیونٹی بلڈنگ ہے. تو اکیلے میں کمیونٹی بلڈنگ نہیں ہوگی. آپ کے بچے کہاں جائیں گے, وہ بھی مسجد سے اٹیچ ہونے کا ایک, انہیں ظاہر ہے آپ کے بہن بھائیوں کو, آپ کے بچوں کو مسجد سے اٹیچ ہونے کا ایک موقع مل رہا ہے تراویح میں. تو اس لیے تراویح بہت امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے اور اس میں جانا چاہیے, لیکن یہ کہ گھر میں بھی آپ قیام اللیل کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر شیخ. اچھا, ایک سوال ہے جو کہ کافی امپورٹنٹ ہوگا کہ ہاؤ ٹو کنٹرول نفس ان رمضان. ہاں جی, آئی واز لوکنگ فارورڈ فار دس کوشچن, بہت امپورٹنٹ سوال ہے. آپ رات کو جلدی سو جائیں, یہ سب سے پریکٹیکل ٹپ ہے, کیونکہ جو اس گناہ میں ملوث ہونے کا چانس ہے وہ ظاہر ہے افطاری کے بعد ہے. اور افطاری کے بعد آپ کچھ ایسی روٹین رکھیں کہ آپ قرآن پڑھیں, وہ 1 گھنٹہ یا کوئی قرآن کلاس جوائن کریں, قرآن کلاس سنیں, یا فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. اس کے بعد تراویح ہو جائے گی, اس کے بعد آپ سونے کی کوشش کیجیے, اور اپنی ڈیوائسز کو سائڈ پہ رکھیے رمضان میں. یہ بہت امپورٹنٹ ٹپ ہے. اگر ڈیوائسز آپ کے کمرے میں ہوں گی, آپ اکیلے ہوں گے, آپ کے پاس کھلا انٹرنیٹ بھی ہوگا, تو بہت چانسز ہیں. لیکن سب سے بڑی بات کہ پرسوں رمضان شروع ہو رہا ہے, کل اللہ کے پاس بیٹھیں, تہیہ کریں, دل سے تہیہ کریں کہ رمضان میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میں کوئی گناہ کروں, ایسا گناہ کروں کہ میں کسی چیز کو دیکھوں یا میں کسی گناہ کی طرف جاؤں. فل دل سے تہیہ کریں اور اپنے آپ کو ڈیلی ریمائنڈ کریں کہ تو نے اللہ سے پرومس کیا, نہیں کرنا نہیں کرنا. اپنے اسپرچل اسٹرینتھ پھر اللہ سے دعا کریں. اور باقی پریکٹیکل ٹپس یہی ہیں کہ ڈیوائس کو سائڈ پہ رکھیں, رات کو جلدی سونے کی کوشش کیا کریں, اور قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ جاری رکھیں. جزاک اللہ خیر شیخ. ایک سسٹر کا سوال ہے کہ بیسٹ دعاز ان رمضان اگر آپ بتا دینا. علی بھائی جی آواز آپ کی آواز ذرا کٹ گئی تھی. جی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیسٹ دعاز ان رمضان ایک سسٹر پوچھ رہی ہیں, وہ کون سی ہوں گی؟ اس پہ نا انہیں کہیں کہ میں انشاءاللہ اپنے پیج پہ, ایم اے ٹاکس میرا پیج ہے, اس پر ہر سال رمضان میں نا ایک لسٹ شیئر کرتا ہوں, تو اس بار بھی کروں گا.
وہ لسٹ ہے پوری میرے پاس کہ یہ دعائیں ضرور کریں رمضان میں، بہت جامع، بہت زبردست دعاز ہیں، تو لک فارورڈ فار دیٹ انشاءاللہ۔ باقی وہ خود بھی ریسرچ کریں، بیسٹ دعاز گوگل پہ جا کے لکھ لیں بیسٹ دعاز، تو آپ کے سامنے بہت ہی خوبصورت خوبصورت دعاز جو ہیں وہ آئیں گی، لیکن میں بھی اپنی لسٹ ریکمینڈ کروں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ایک بردر سوال پوچھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو اچیو خشوع ان صلاح۔ اس کے بارے میں ابن مسعود اصطلاح عنہ کی ٹپ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تمہاری آخری نماز ہے، ہر نماز ایسے پڑھو جیسے تمہاری آخری نماز ہے، تو کانشیس ایکٹ کریں عبادت میں، اور اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کریں نماز میں، جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، کہ موسیٰ میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کر، تو نماز اللہ کی یاد دہانی ہے، تو جب آپ اللہ کو یاد کریں گے نا نماز میں، اور نماز کو بڑے پیشنس کے ساتھ اور بڑے صبر کے ساتھ اور دنیا کی چیزیں سائڈ پہ رکھ کے نماز میں ملوث ہوں گے اور ایسے پڑھیں گے جیسے میری آخری نماز ہے، تو انشاءاللہ آٹومیٹکلی خشوع خود بخود آنا شروع ہو جائے گا، انشاءاللہ۔ اور ترجمہ بھی آپ جی کو نماز کا پتہ ہونا چاہیے، اس سے بھی خشوع آتا ہے۔ جی جی، جزاک اللہ خیر۔ خواتین کا گھر میں اعتکاف میں بیٹھنے کے بارے میں آپ پلیز کائنڈلی بتائیے، میرے خیال سسٹر کا سوال ہے جی۔ یہ اصل میں ایک فقہی ایشو ہے، میں چونکہ ایک عالم دین نہیں ہوں، میں آئی ایم جسٹ یور بردر ان اسلام، میں ایک خود طالب علم ہوں۔ یہ بہتر تو اسکالرز اس کا رپلائی کریں گے، لیکن میں نے جتنا اسکالر سے سنا ہے، اس میں نے مختلف ویوز سنے ہیں، جو حنفی اور دیوبند ہیں وہ اس کی اجازت دیتے ہیں، لیکن یہ کہ ظاہر ہے دیر از اے گروپ آف اسکالرز جو کہتے ہیں کہ نہیں، اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے اور ثابت نہیں ہے گھر میں، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، اس کا اعتکاف گھر میں جائز نہیں ہے، کیونکہ اعتکاف کا تعلق ہی مسجد کے ساتھ ہوتا ہے اور مسجد کے ساتھ اٹیچ ہونے سے ہوتا ہے، لیکن آن دی ادر ہینڈ دوسرا ویو بھی ہے کہ نہیں، خواتین گھر میں کر سکتی ہیں، تو میں اس پہ آپ کو یہی ایڈوائز کروں گا کہ یوٹیوب پہ جا کر کچھ ویوز سنیں، دونوں ویوز سنیں، اوکے، اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ حدیث کے قریب، سنہ کے قریب، اور آپ کو کیا لگتا ہے کون سا ویو زیادہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کون سا ویو زیادہ قریب ہے، تو یہ آپ خود کیجئے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ اچھا، ایک بردر کا کنسسٹنسی پہ ہی سوال آیا ہے کہ ڈیورنگ دا فرسٹ 10 days آف رمضان وی آر ویل موٹیویٹیڈ بٹ آفٹر دیٹ وی اسٹارٹ ٹو سلو ڈاؤن، ہاؤ ٹو کوپ اپ دس؟ دیکھیں جیسے وہ ایک موٹیویشنل اسپیکر تھے زگ زگلر، انہوں نے کہا کہ پیپل آفن سے موٹیویشن ڈزنٹ لاسٹ، کہ موٹیویشن قائم نہیں رہتی، تو انہوں نے کہا نیدر ڈز باتھنگ، نہ ہی غسل قائم رہتا ہے، تو کیا کرتے ہیں ہم روز نہاتے ہیں، تو موٹیویشن قائم نہ رہنے کی وجہ یہ ہے کہ موٹیویشن چھوٹ جاتی ہے، اور جیسے روزانہ نہانا پڑتا ہے تاکہ جسم سے کوئی بدبو نہ آئے، اسی طرح اپنے روح کو روزانہ غذا دینی پڑے گی موٹیویشن کی، اور وہ قرآن مجید ہے، قرآن سے اٹیچ رہیں، اور ایک حدیث یاد رکھیں، ریئلسٹکلی اسپیکنگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا everyone has his time of energy and every time of energy is followed by a time of lethargy, so whoever follows a moderate path I have hope for him، ترمذی کی حدیث، یہ ایک حقیقت ہے اور یہ ایک فیکٹ ہے کہ انسان پہ ڈی موٹیویشن کا فیز بھی آتا ہے اور لتھارجی اور سستی بھی آتی ہے، سب پر آتی ہے۔ صحابہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی جب ہم آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا تھا جیسے ہمارے اندر بہت ایمان ہے، لیکن جیسے ہم آپ کی محفل سے، مبارک محفل سے اٹھ کر گھر جاتے ہیں تو پھر ہم عجیب فیل کرتے ہیں کہ یار وہ ایمان کہاں گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہاری وہی ایمانی کیفیت رہے تو فرشتے تم سے مسافرت کرنے لگے، یعنی یہ ایک فیکٹ ہے کہ انسان کا ایمان اپ اور ڈاؤن ہوتا ہے، دس از واٹ میکس یو ہیومن بینگ اینڈ دس از واٹ میکس یو ٹو کنیکٹ ٹو اللہ اینڈ ٹو کال اپون ہیلپ۔ اگر ہر وقت ایمان کی وہی حالت رہتی اور آپ موٹیویٹڈ رہتے ہیں تو اللہ سے کون رابطہ کرتا، پھر تو کسی نے رابطہ ہی نہیں کرنا تھا، اس نے کہنا تھا میرا تو ایمان ویسے ہی بہت ہائی ہے۔ تو یہ جو ڈی موٹیویشن کی سٹیج ہے یہ اللہ سے ہی مانگے آپ کہ اللہ 10 دن کے بعد بس اب میں ذرا ڈی موٹیویشن آ رہی ہے تو بوسٹ کر دیں، مجھے کچھ ایسی چیز بتا دیں، کچھ دکھا دیں راستہ کہ میں بوسٹ ہو جاؤں، یہ آپ نے اللہ سے ہی مانگنا ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر علی بھائی۔
ایک سسٹر کا سوال ہے کہ وظیفہ کرنا کسی بھی چیز کے لیے کیسا ہے، وظائف وظیفہ کیسا ہے یہ؟ اگر تو وہ وظیفہ ثابت ہے حدیث سے تو پھر تو وہ آپ کا مسئلہ ضرور حل کرے گا. مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی میرے بھائی یونس علیہ السلام کی دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل سے نکال لے گا. اور وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو یہ بہت بڑا وظیفہ ہے. اس کو جو بندہ مشکل میں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح نکالے گا اس مشکل سے جیسے یونس علیہ السلام کو مچھلی. ہوں آئی تھنک علی بھائی کا سیشن اسٹاپ ہو گیا ہے. علی بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نہیں، میرے خیال سے کنیکٹیوٹی ایشوز ہیں علی بھائی کی سائڈ پہ، تو انشاءاللہ ویل ریپ اٹ اپ. چلیں جی، میرے خیال سے علی بھائی کی سائٹ پہ کنیکٹیوٹی ایشوز ہیں، تو انشاءاللہ ہم ریپ اپ کرتے ہیں. وی کال اٹ اے ڈے. آج کی جو کرکس ہے باتوں کا، آج بس ہم اس سیشن کو جو ہے اپنی زندگیوں کے بدلنے کا سبب بنائیں. اس جو مہینہ آ رہا ہے، جو ٹرانسفارمیشن کا مہینہ آ رہا ہے، ہم اس میں یہ عہد کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ اس منتھ کو ہم نے انشاءاللہ ضائع نہیں کرنا. دس از یور بردر حذیفہ مومن، ممبر آف مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ، دا ڈائلاگ سوسائٹی، سائننگ آف. Until next time, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.